अस्सलाम वालेकुम के नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। आज एक और ख़ूबसूरत मुकम्मल नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है आँखों से मेरी देखो। इस नावल की राइटर हैं फ़ायज़ा इफ्तिख़ार। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से इसने महसूस किया कि कोई कमरे में मौजूद नहीं। ख़ुद को तन्हा पाते ही इस पर छाई घबराहट अरूज पर जा पहुंची थी। हलक खुश होने को था। नरमीन बाजी जाते जाते इसे कमरे में मौजूद ज़रूरत की हर चीज़ के बारे में बता गई थी, लेकिन फिर भी इसकी हिम्मत न हुई हाथ बढ़ा के साइड टेबल से पानी का गिलास उठाने की। कुछ मिनट के बाद भारी आंचल की झुर्री से निगाहें इधर उधर दौड़ाकर इसने किसी के ना होने का इत्मीनान किया, और फिर इसके सजे सवरे वजूद में हल्की सी जुनबिश हुई। मेहंदी के गुलबूटों से सजा नाजुक पैर ठंडे मार्बल पर पड़ा और एक सर्द सी लहर इसके बदन में दौड़ गई। साथ ही भारी पाजेबें छनक छनक गईं। अब तक इसे जिस रास्ते से गुजार कर यहाँ इस कमरे तक लाया गया था, वहाँ इसने दबेस कालीनों की नरमी हाई हील की सैंडल के बावजूद महसूस की थी। झुकी हुई निगाहों के साथ खुश रंग कालीनों पर बिखरी फूलों की पत्तियां भी देखी थीं, और अब वो कदरे हैरत के साथ नंगे पैर के नीचे सुरमई झाग का चमकदार संगी फर्श देख रही थी। बेड पे भी वो आराइश मफकूद थी जो अमूमन दुल्हनों के इस्तकबाल की गर्ज से की जाती है। वेलवेट का डार्क ग्रे कवर बिछा था जिसके वस्त में और सरहानों के ऊपर एक इंतहाई जानदार सा गुलाब का फूल प्रिंट था। जानदार इसलिए कि दूर से ही इसकी पत्तियों पे पड़े शबनम के कतरों की नमी महसूस होती थी। इसने ज़रा सा हाथ बढ़ाकर इसके मखमली नक्श पे उंगलियां फेरी। साइड टेबल पे रखे खुशनुमा गुलदान में ताज़ा गुलाब खूबसूरती से सजाए गए थे। फ़िज़ा में इनकी खुशबू इस तरह रची हुई थी कि इसे अपने बदन से उठती उपटन मेहंदी और इत्तर की महक मध्यम पड़ती महसूस हुई। संदल और चंबेली के इत्तर में गूंद गूंद कर ये उपटन इसे इसकी बचपन की सहेली नाजो ने 3 दिन तक लगाया था। और हाँ, इसके आंसू भी तो इसमें घुंधे हुए थे। इसे अश्कों के मोती तोहफे में देने के सिवा और वो क्या कर सकती थी। हालांकि कोई इसके दिल से पूछता कि नाजों के आंसू इसे कितनी तमानियत दे रहे थे। इसे यह सोच सोच कर तस्कीन हो रही थी कि कोई तो है इस भरी दुनिया में इसकी रुखसती पे रोने वाला। नाजों की याद ने खुशनुमा को फिर से उदास कर दिया। आंखें डुबडुबा सी गईं। इसने मुश्किल से खुद को रोने से बाज रखा। अभी कुछ देर पहले ही तो नरमीन बाजी ने किसी लड़की से कहकर इसका मेकअप दुरुस्त करवाया था। एक तो रुखसती के बाद वो पूरे 4 घंटों का सफ़र करके यहाँ पहुंची थी, और वैसे भी मेकअप कौन सा बहुत उम्दा हुआ था। नाजो अपनी भाभी के साथ इसे मोहल्ले के जिस ब्यूटी पार्लर ले गई थी, वो बस यूं ही सा था जैसा कि छोटे शहरों के पुराने मोहल्लों में होना चाहिए। सोने पे सुहागा ये कि वह इलाका लोड शेडिंग की जद में था। आधी से ज़्यादा तैयारी के बाद अचानक ही लाइट चली गई। चूँकि लोड शेडिंग का दौरानिया तवील था, इसलिए फिनिशिंग टचेस लालटेन की रोशनी में दिए गए। तब इसे पहली बार अपनी लापरवाही और लाताल्लुकी पे गुस्सा आया। जब से इसकी शादी तय पाई थी, दिल मरा मरा सा था। अम्मा की मौत ने हर चीज़ से बेजार तो पहले ही कर रखा था, ऊपर से यह आनन फानन शादी मज़ीद भौखला गई। इसके सिवा कोई चारा भी तो ना था। इसके हाथ में था ही क्या जो वो कोई फ़ैसला करती। सब मामलात तकदीर पे छोड़कर वह यूं अलग थलग हो गई जैसे ये शादी इसकी नहीं किसी और की हो रही है। मोहल्ले और ख़ानदान की औरतें इसकी शानदार बरी और बारात के साथ आने वाले औला के बारे में क्या क्या तबसरे कर रहे थे, इसे कुछ दिलचस्पी ना थी। नाजो ने इसके अरूसी लिबास और बेशकीमत ज़ेवरात की तारीफ़ में कैसे कैसे कसीदे पढ़े। इसने परवाह न की, बुध बनी आने वाले वक्त का इंतज़ार करती रही। और तब तब पहली बार इसे अपनी ये कोताही खुली। जब शादी करनी ही थी तो ज़रा ढंग से दुल्हन भी बन जाती। अब अच्छा तमाशा लगेगा मेरा। वो मायूस तो पहले ही थी मुस्तकबिल से, अब नाउम्मीद भी हो गई। एक तो पहले ही थोबड़ा कुछ खास नहीं, ऊपर से इस 8वीं फेल ब्यूटिशियन ने अंधेरे में टामक टोइयां मारते हुए न जाने क्या लेपापुती की है। मुझे अपनी तो नहीं, नरमीन बाजी की फ़िक्र है। लोग इन्हें ही बातें सुनाएंगे। आखिर अपने देवर के लिए मेरा इंतखाब इन्हीं ने किया है। चलो अच्छा है, अब भुगतें अकरबा परवरी का खमियाजा। बड़ा शौक था अपनी ससुराल में मुझे खपाने का। इसने बेढंगेपन से आंचल का पल्लू गज भर आगे लटका लिया। कोई हाथ से पीछे करने की कोशिश भी करता तो मेखों की तरह ठोंकी पीने कामयाब न होने देती। बाजी को नाजों से वारदात की तफसील मिली तो उन्होंने मामला सुलझा लिया। घर आते ही पहले इसका हशर दुरुस्त करवाया और फिर मूवी बनवाई, और अब जाते जाते वो इसकी खासी तारीफ़ें करके गई थी। खुशनुमा की सास तो थी नहीं, ना ही कोई नंद। रिश्ते की मोमानियों चचियों ने खूब तबसरे किए। मिला जुला सा रद्द-ए-अमल था, तारीफ़ भी, पेंडू होने का हल्का सा तंज भी, और ये जुमला तो तकरीबन हर ससुराली आंटी ने अदा किया।
ہاں بھائی، ساس سر پر نہیں، سسر لا تعلق دیور کی منہ چڑھی بھابھی ہے، اس لیے لے آئی اپنی مرضی سے اپنے خاندان کی لڑکی، ورنہ اپنے نصیب کو کوئی کمی تھی لڑکیوں کی؟ خاندان میں اور خاندان سے باہر ہزاروں رشتے تھے، خود لڑکے کے ہی مزاج نہ ملتے تھے، اتنی اونچی پسند تھی، اب نہ جانے کیسے بھابھی نے قابو کیا ہوگا۔ خوشنما کا کمزور سا دل دھڑک دھڑک جاتا یہ بلاگ تبصرے سن کر، اور پھر ایک باروب سی آواز نے ان تمام سرگوشیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ کیوں بچی کو گھبرائے دے رہی ہو یوں ارد گرد جمکھٹا بنا کر؟ اس کے سر پہ چڑھی تمام خواتین اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئیں۔ باجی نے تعارف کرایا۔ خوشی یہ نانو ہے، امی کے بعد انہی نے اس گھر کو اور ہم سب کو سنبھالا ہے۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکیں۔ اس نے مدھم آواز میں سلام کیا، ایک مشفقانہ ہاتھ اس کے سر پہ ٹھہر گیا اور ڈھیروں ڈھیر دعائیں لبوں سے برسنے لگیں۔ دعا میں بھی اپنی ہی ایک طاقت ہوتی ہے۔ اسے یکا یک توقیت کا احساس ہوا اور سن ہوتے بدن میں زندگی کی نئی لہر دوڑی۔ اس نے مشکور نگاہوں سے نانو کو دیکھنا چاہا۔ آنچل کی سنہری اوٹ سے ایک نورانی سا ہیولہ نظر آیا تھا۔ کون جانے یہ دعائیں کتنی با اثر ہیں۔ کمرے کی تنہائی اسے پھر سے کمزور کرنے لگی۔ اجنبیت کا احساس ہر احساس پہ حاوی ہو گیا۔ میرے پلو میں ماں کی دعا تو ہے ہی نہیں، اس بات کا ملال اسے کئی محرومیاں دے گیا۔ ماموں، ممانی، خالو، کتنے لوگ جمع تھے ودائی پہ، لیکن کسی کے ہاتھ نے سر پہ ٹھنڈا سایہ نہ کیا، کسی کے لبوں نے سدا سکھی رہنے کی نوید نہ سنائی۔ سب کو اس کی رخصتی کی جلدی تھی، جیسے ناکارہ اور سڑی ہوئی بدبودار چیز کو لوگ جلد از جلد باہر پھینکنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ اسے تو آنے والے وقت سے بھی کوئی خوشگن امید نہ تھی، اور اس کا خدشہ شاید سچ ثابت ہو رہا تھا۔ کمرے کی سادگی مکین کی صد مہری کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے اپنا دھیان بٹانے کی غرض سے ایک بار گرد و پیش کا تفصیلی جائزہ لینے کا ارادہ کیا۔ کمرہ وسیع بھی تھا اور خوبصورت بھی، لیکن کسی بھی طرح ایک نئی دلہن کے لیے بطور خاص تیار کیا گیا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی جھلک ہر چیز میں نمایاں تھی، جس نے اسے اور متوحش کر دیا۔ ہلکے سرمئی ماربل کے فرش کے کناروں پہ سیاہ پٹی کی ٹائلیں نصب تھیں۔ کمرے کے وسط میں مختصر سا سیاہ قالین گہرے سرمئی ڈیزائن سے سجا عجیب پرشکوہ لگ رہا تھا۔ سفید دیواروں پہ ہلکے سرمئی پردے لٹک رہے تھے، جن پہ سلور پتیوں کی بیلیں اوپر کو بل کھاتی جا رہی تھیں۔ آئرن راڈ کا جدید سٹائل کا بلیک فرنیچر تھا، نازک سی عجیب و غریب ڈیزائن والی چیئرز اور ڈریسنگ ٹیبل۔ آئرن راڈ کا ہی یہ بڑا سا بیڈ تھا۔ فرنیچر کے گہرے سیاہ رنگ میں سلور کلر کا امتزاج تھا۔ چمکتے ہوئے سلور نازک پتے جا بجا نقش تھے۔ دیواروں پہ آرائشی اشیاء مفقود تھیں۔ عقب میں ایک خوبصورت پینٹنگ ٹنگی تھی تو دائیں طرف کی دیوار پہ چیئرز کے عین اوپر نصیب کی تصویر سجی تھی۔ اس نے غور سے تصویر کو دیکھا۔ ایسی ہی ایک تصویر اسے شادی سے پہلے نازو نے بھی دکھائی تھی، جسے بے دلی سے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے پرے کر دیا تھا۔ لیکن اب اس وقت اس چہرے کی تو جیسے شان ہی اور تھی۔ شاید کمرے کے ماحول کا اثر ہو یا پھر انلارج ہونے کے بعد تصویر کی خوبصورتی 100 گنا بڑھ گئی تھی۔ خوشنما نے حیرت کے ساتھ ایک ایک نقش کا جائزہ لیا۔ کسی مرد کی اتنی خوبصورت آنکھیں اس نے تو شاید تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شفاف چمکتا سنہری سی دمک لیے گورا رنگ، خوش وضع پیشانی، گھنے سیاہ بال، لمبی مڑی ہوئی پلکوں والی چغتائی آنکھیں، خوبصورت کٹ والے بھرے بھرے لب۔ وہ متحیر رہ گئی۔ شادی سے پہلے صرف ایک جھلک تصویر کی دیکھنے کے بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بندہ اچھا خاصا خوش شکل ہے۔ کل مہندی کی تقریب میں نازو کے بے حد اصرار پر کھڑکی سے باہر جھانک کر اسے دیکھا تو سچ مچ پزل سی ہو گئی۔ یہ اتنا شاندار سا شخص اور نرمین باجی نے بھلا اس کے ساتھ کیا کیا؟ کتنا ظلم ہے یہ! لیکن تب بھی اتنی دور سے اسے دیکھنے پر یہ اندازہ وہ نہ کر سکی کہ اس کا چہرہ اس حد تک وجیہہ ہے۔ کئی منٹ وہ ٹکٹکی باندھے دیوار پہ نصب تصویر کو تکتی رہی۔ باہر سے آتی آوازوں کے قریب آنے پر وہ چونک گئی۔ اپنی بے ساختہ حرکت پہ قدرے معجوب سی ہو کر اس نے سر جھکا لیا۔ چل بھئی نصیب، یہاں تک تو ہم نے پہنچا دیا، آگے تیرا نصیب۔ کسی مرد کی شوخ آواز سے اس کی گھٹنوں پہ دھری انگلیاں کپ کپا گئیں۔ نصیب پہ بھروسہ رکھنے سے کیا حاصل؟ بندے کو کچھ خود ہی حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ دیکھو، اس جیب میں ہائی بلڈ پریشر کی دوا ہے اور اس میں لو بلڈ پریشر کی گولیاں۔ ملٹی وٹامن کا سیرپ بھی رکھ لیا ہے، تاکہ اگر دل کو کچھ ہو جائے تو 2 گھونٹ پی کر حوصلہ کر لوں۔ آخر لوڈ شیڈنگ میں تیار کی گئی دلہن کا دیدار کرنا ہے، دل گردہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہائے، اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ یہ خبر کس نے نشر کی؟ وہ شرمندگی سے مزید سر جھکا کے رہ گئی۔ اچھا، اب زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، نرمین باجی نے اسے ڈپٹا، اور اب تم سب لوگ جان چھوڑ دو اس کی، ورنہ یہ یوں ہی کھڑا باتیں بگاڑتا رہے گا۔ اوہو، کہاں گئی وہ؟ شاید جیبیں ٹٹول رہا تھا۔ ہوش میں لانے کی دوا تو رکھنا ہی بھول گیا بھابھی۔ کوئی بات نہیں، میں جوتی سنگھا دوں گی، باجی نے تسلی دی اور اسے تقریباً دھکا دے کر اندر گھسایا۔
ہائے ہائے بڑے آبرو ہو کر اپنے ہی کوچے میں ہم آئے۔ اس نے دہائی دی اور بھابھی اس کی تکبندی پہ ہنستی واپس چلی گئیں۔ یار کم از کم آئندہ اتنی دور کے شہر شادی نہیں کرنی۔ انگڑائی لیتے ہوئے اس نے عجیب و غریب سا اعلان کیا جو خوشنما کے سر سے گزر گیا۔ 4 گھنٹے بارات لے جانے میں اور 4 گھنٹے واپس لانے میں، تم نہیں تھکی؟ کوٹ اتار کے چیئر پہ پھینکنے کے بعد اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ اس قدر دوستانہ انداز میں پوچھنے لگا گویا دونوں کے درمیان عرصہ کی بے تکلفی ہو۔ شادی اچھا خاصا بور کام ہے نا؟ تصدیق کی خاطر وہ قدرے جھک کر آنچل کی لمبائی جانچنے لگا، اور خاص طور پہ اپنی شادی، بیگانی شادی پہ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی تماشا دیکھنے کو مل جاتا ہے، لیکن یہاں تو انسان خود تماشا بن جاتا ہے۔ ابھی وہ اس عجیب سی تعارفی گفتگو پہ الجھ ہی رہی تھی کہ وہ پھر گویا ہوا، سنا ہے اب تم خاص بہتر لگ رہی ہو، میرا مطلب ہے رباب کے کیے گئے میک اپ کے بعد، لیکن میں سنی سنائی پہ یقین نہیں کرتا۔ اس کے طویل جملے کے ابتدائیہ میں الجھی وہ خود کو تسلی دے ہی رہی تھی کہ یقیناً نصیب کا مطلب وہ نہیں جو اسے لگا کہ اچانک اس کے گھونگھٹ الٹا دینے پہ وہ ہڑبڑا کے رہ گئی۔ چند سیکنڈ خاموشی سے گزرے۔ اس کے کمرے میں آنے کے بعد یہ واحد لمحات تھے جب اس کی زبان کو بریک لگی۔ خوشنما اس خاموشی کی وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ۔ اس کی جھکی نگاہوں کے سامنے 2 بھاری کنگن لہرا کر چھنکائے۔ وہ گود میں دھرے ہاتھ مزید سمیٹنا چاہتی تھی کہ اس نے اس کا ٹھنڈا برف پڑتا ہاتھ تھاما اور کنگن پہنا دیے۔ کتنی دیر وہ اس کے ہاتھ دیکھتا رہا۔ خوشنما نے درزیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ نازوں کی کئی ٹوٹکوں سے رچائی مہندی اس کے نازک کومل انگلیوں والے گندمی ہاتھ پہ خوب اٹھی تھی۔ مہندی کی گہری سرخی والے بیل بوٹوں سے سجا اس کا ہاتھ خاصا نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ بری کی تلائی چوڑیاں سیدھے ہاتھ میں تھیں جبکہ اس کلائی میں کانچ کی سنہری میناکاری والی میرون چوڑیاں تھیں۔ ان کے آگے نصیب کے پہنائے کنگنوں نے جیسے پوری کلائی سجا ڈالی تھی۔ کچھ دیر توصیفی نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد نصیب نے کہا، اچھا ڈیزائن ہے نا کنگنوں کا؟ یوں تو میں نے کبھی یہ خالص زنانہ شاپنگ نہیں کی، پھر بھی دیکھ لو کتنی اچھی چوائس ہے میری۔ وہ اس کی کلائی کو کسی بے جان چیز کی طرح ادھر ادھر گھماتا ہر زاویے سے اپنے خریدے گئے کنگنوں کا جائزہ لیتا رہا، اور خوشنما کے دل کی آخری امید نے بھی چپکے سے ہار مان لی۔ ان ہاتھوں کے سوا اسے کبھی خود میں کوئی قابل ذکر چیز نظر نہ آئی تھی۔ بھئی یہ رونمائی کا تحفہ ہوتا ہے تو پھر جیسے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے تم بھی تو مجھے پہلی بار دیکھ رہی ہو، میری منہ دکھائی کی رسم بھی پوری ہونی چاہیے۔ جب تمہیں اتنے مہنگے کنگن مل سکتے ہیں تو پھر ہمیں تو سونے میں تول دینا چاہیے، کیوں؟ وہ اترا اترا کر کہہ رہا تھا، جبکہ وہ جاننے سے قاصر تھی یہ مذاق تھا یا خود پسندی کا سنجیدہ مظاہرہ۔ ارے کہیں تم گونگی تو نہیں مارے گئے؟ یعنی ٹیکنیکل فالٹ بھی ہے؟ اس کے بھی نے تو خوشنما کو جیسے آگ ہی لگا دی۔ چڑھ کر بولی، جی کیا مطلب؟ چلو شکر ہے اتنا اطمینان تو ہوا کہ آواز سلامت ہے، یعنی بالکل اندھیر نہیں پڑا۔ وہ سکون کی سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، اور آواز نہ صرف ہے بلکہ خاصی مدھر اور دلنشین سی بھی ہے۔ اس نے بلا شبہ پچھلے آدھ گھنٹے میں یہ پہلا جملہ اپنی نئی نویلی دلہن کی تعریف میں کہا تھا۔ وہ شرماتے ہوئے دل ہی دل میں مسرور ہو ہی رہی تھی کہ نصیب کا اگلا جملہ اسے سیدھا زمین پر پٹک گیا۔ اور کیوں نہ ہو، ایسی شکل و صورت والی خواتین کی آوازیں ہمیشہ ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ شاید خدا اس طرح ہی ازالہ کر دیتا ہے، جیسے لتا، رونا لیلا، شادیہ منظور وغیرہ۔ ویسے کبھی کبھی شکل اور آواز دونوں ہی سونے پہ سہاگا ہو جاتی ہیں، جیسے نصیب و لال۔ مرے مرے دل کے ساتھ وہ اس کے اترائی لہجے کی لن ترانیاں سنتی رہی۔ لباس تبدیل کرنے سے قبل اس نے ڈریسنگ روم میں نصب قد آدم آئینے میں خود کو جانچنا چاہا۔ کیا میرے وجود میں کچھ بھی ایسا نہیں کہ وہ اپنی ذات سے ہٹ کر ایک نظر مجھ پہ بھی ڈال لیتا؟ اس سوال نے اسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا، ورنہ پہلے نازوں کے اور اب رباب کے تیار کرنے کے بعد باجی کے کہنے کے باوجود اس نے خود کو دیکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ بھاری میرون شرارے میں ملبوس فل میک اپ کے ساتھ وہ خود کو پہچان نہ پائی۔ چہرے کے اطراف پھیلے بھاری دوپٹے سے زرتاش شعاعیں پھوٹ کر سانولے چہرے کو ایک جگمگاہٹ سی دے رہی تھیں۔ سبھی پیشانی پہ میرون نگوں والا گولڈن ٹیکا، چھوٹی سی ناک میں اٹکی چاند کے ہالے جیسی نازک سی نتھ، لامبی گردن میں جڑاؤ گلوبند، دونوں ہاتھوں میں بھر بھر پہنی تلائی اور کانچ کی چوڑیاں اس کے دھلناپے کو مکمل کر رہی تھیں۔ اس نے ذرا قریب سے خود کو دیکھنا چاہا۔ نہ تو رونا لیلا کی سی سیاہ پکی رنگت ہے، نہ شازیہ منظور والی گول شیشوں کی اینک، نہ ہی لتا منگیشکر کی طرح چہرے پہ چیچک کے نشان۔ پھر کیا سوچ کر اس نے مجھے ایسی صورتوں میں شمار کیا؟ اگر اتنی لیپا پوتی اور مصنوعی چمک دمک کے سہاروں کے ساتھ بھی میں اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تو پھر مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ کل صبح منہ دھونے کے بعد میرے چہرے کے میک اپ کے ساتھ ساتھ نصیب کی وقتی مروت بھی بہہ جائے گی۔ محترمہ خوشنما اسے سوتا ہوا چھوڑ کر وہ ابھی واش روم گئی تھی۔ رات کو کلینزنگ ملک سے میک اپ صاف کر دینے سے اسے کوئی خاص تسلی نہ ہوئی تھی۔ اس وقت وہ صابن کے جھاگ اڑاتے ہوئے رگڑ رگڑ کر چہرہ دھو رہی تھی کہ دروازہ دھڑ دھڑ پیٹنے کے ساتھ وہ خود بھی بلند آواز میں اسے پکارنے لگا،
घबरा कर 2-3 छपाके मारते हुए इसने चेहरा साफ किया और दरवाज़ा खोल दिया। वो सामने खड़ा जमाई ले रहा था। इतनी देर से मैं हैं, ये तुम शेव कर रही थीं? इसके बेतुके सवाल पे खुशनुमा गड़बड़ा गई। पलट कर बेसन के ऊपर लगे आईने में चेहरा देखा। जल्दी में सही तरह पानी से साफ न करने की वजह से अच्छी खासी झाग ठोड़ी और कानों के पास लगी हुई थी। खजल सी होकर वो दुपट्टे के साथ चेहरा रगड़ने लगी। वो मैं मेकअप साफ कर रही थी। धो रही थी या खुरच रही थी। खैर जो भी करना है ज़रा जल्दी करो, भाभी ने ऐलान कर दिया है। आज से मुझ अकेले को नाश्ता हरगिज़ नहीं मिलेगा। अब तुम डाइनिंग टेबल को रौनक बख्शोगी तो मुझ गरीब को कुछ खाने को मिलेगा। वो बाल सुखाने के बाद दुपट्टा फैला कर कमरे से निकलने का सोच ही रही थी कि नरमीन बाजी आ गई। साथ ही एक हंसती मुस्कुराती खुशबाश सी चेहरे वाली लड़की भी थी। रुबाब, तुम इसे जल्दी से तैयार कर दो, मैं ज़रा किचन में देखूं नाश्ता कहाँ तक पहुंचा, और हाँ वो लाइट पिंक सूट निकालना, साथ में कोई लाइट सा सेट। अजलत में इसे हिदायत देती वो नीचे उतर गईं। इसने पसंदीदा नज़रों से रुबाब को देखा। तो ये है नसीब की वो खालाजाद जिसने कल मुझे तैयार किया। अफसोस बेचारी की मेहनत ज़ाया गई। कल बाजी ने तारुफ तो करवाया था मगर दुल्हन बनी खुशनुमा इसे देख ना पाई थी। अब सादा से अंदाज में मुस्कुराती वो लड़की इसे पहली ही नज़र में अच्छी लगी। रुबाब की आंखों में भी इसके लिए पसंदीदगी थी। वाओ भाभी, आपकी स्किन कितनी फ्रेश और लाइव है, कितनी शाइन है आपके बालों में। सच कहूँ रात से ज़्यादा आप इस वक्त अच्छी लग रही हैं। इसकी पोनी खोलकर इसने शानों तक आते हल्के घुंघराले बाल फैला दिए। ऐसे ज़्यादा जच रहे हैं, और मेकअप से तो आपकी स्किन की सारी खूबसूरती ही छुप जाती है। बस ये मस्कारा और ये लाइट पिंक लिपस्टिक ही ठीक है। इसने जारजट के सब्ज कढ़ाई वाले सूट से हमरंग लिपस्टिक निकाली तो खुशनुमा घबरा गई। ना ना नहीं, ये कलर नहीं, इतने लाइट शेड की लिपस्टिक से मेरा रंग दबा दबा लगेगा। एवं ही मैं बाकायदा ब्यूटिशन हूँ जनाब, चेहरे और रंगत के हिसाब से ही मेकअप करती हूँ। तेज़ रंगों की ज़रूरत फीके कॉम्प्लेक्शन वाली लड़कियों को होती है क्योंकि ज़्यादा सफ़ेद रंगत हल्के मेकअप के साथ उड़ी उड़ी सी लगने लगती है। इसके इनकार को किसी खातर में ना लाते हुए वो अपना काम करती रही। आंखों को ब्लैक लाइन और मस्कारे से नुमाया करके लबों पे एक तय ग्लोरी शाइन वाली लिपस्टिक की लगाई। थोड़े से फेस पाउडर के पफ के साथ मेकअप मुकम्मल हुआ। ये लीजिए, ना चेहरे की रंगत यकसा दिखाने के लिए फाउंडेशन लगाना पड़ा, ना ही छाइयाँ हल्के छुपाने के लिए कंसीलर इस्तेमाल करना पड़ा, ना ही मसनूई चमक के लिए हाइलाइटर ज़ाया करना पड़ा। खुशनुमा होले से मुस्कुरा दी। इसे रुबाब का ये तारीफ़ी तबसरा सरासर प्रोफेशनल आदत महसूस हुआ। शायद सभी ब्यूटिशन्स अपनी क्लाइंट्स की तारीफ़ों में यूं ही ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाती हैं, वरना ऐसी ही बात होती तो रात को भी तो इसने तैयार किया था मुझे। नसीब को क्यों ना नज़र आई ये चमक, ये ताजगी। वो बेदिली से इसकी बकाया कार्रवाई देखती रही। मैरून चूड़ियाँ उतार के इसने मैचिंग की चूड़ियाँ पहनानी चाहीं तो इसने मना कर दिया। बस ये कंगन ठीक हैं। अरे ये तो मैंने देखे ही नहीं। अच्छा अच्छा, नसीम भाई का तोहफ़ा होगा। हाँ भाई, अब आपको कुछ और कहाँ जचेगा इन कलाइयों में। सफ़ेद नगों वाली झुमकियाँ, गले में नानों की दी गई चेन पहनकर वो उठ खड़ी हुई। डाइनिंग रूम में इसने सबको फ़र्दन फ़र्दन सलाम किया। हसीब भाई, बच्चे, अब्बा जी और नानों समेत सभी मौजूद थे। नसीब की खाला यानी रुबाब की अम्मी आंटी नूरजहाँ भी थीं। माशाल्लाह, दुल्हन पे रूप तो बड़ा चढ़ा है। वो हैरत से आंटी को देखने लगी। ये माँ बेटी को दूसरों का दिल रखने की आदत है या फिर इन दोनों का मायार हुस्न ही इतना कमज़ोर सा है। शुक्र है खुदा का, लाख लाख शुक्र है तुम आ गई। दूसरे दरवाजे से अंदर आते नसीब ने विल्हाना अंदाज में इसे देखते हुए कहा, 100 चक्कर लगा चुका हूँ तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ से वहाँ तक, लेकिन तुम्हें शायद आते शौक भड़काने में मज़ा आता है। इसके बेबाक अंदाज पे वो झीम गई। अब तुम्हें देखा है तो जान में जान आई है, मचलते दिल को करार मिला है। इसने सटपटा कर अब्बा जी और नानों को देखा, फिर इसे। तन्हाई में तो अपने सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। अब इतने लोगों में किस लिए खुल्लम खुल्ला बेताबी दिखा रहे हैं। शुक्र है अब नाश्ता तो मिलेगा। भाभी आ गई आपकी देवरानी, खुदा का वास्ता है अब तो कुछ खाने को दे दें। अगले ही लम्हे इसकी बेताबी की वजह सामने आ गई। अपनी खुशफहमियों को ज़ोर से डपट कर कोने लगाने के बाद वो चुपचाप स्लाइस कुतरने लगी। नाश्ते के बाद सब इसे घेर कर बैठ गए। खाला, आप मुझे तो जानती ही हैं ना, जुगनू ने तस्दीक चाही। ये अब तुम्हारी खाला नहीं चची हैं, बाजी ने इतला दी। तो फिर खाला कहाँ गईं? बुलबुल पूछने लगी। इसे मैंने खा लिया है, नसीब ने इत्मीनान से कहा। हटो परे जी सारे। एक मोटी ताज़ी सांवली सी नौ उम्र लड़की जो यकीनन मुलाजमत ही आगे बढ़ी। पहला मेरा तारफ़ कराओ जी बाजी होरा से, मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है। तुम तो ऐसे कह रही हो मन दो मन, जैसे दुनिया में तुम्हारा वक्त तमाम हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि ये तुम्हारी बाजी होरा नहीं, भाभी होरा हैं। अगर तुम्हारे दिली जज्बात को कोई ठेस न पहुंचती हो तो। नसीब ने तसल्ली की।
क्या जी किस को क्या ना पहुँचती हो, मैं क्यों ना भाभी कहूँगी, सौ सौ बारी कहूँगी। अल्फाज इसके सर पर से गुजर गए थे, लेकिन बात बहरहाल समझ में आ गई थी। सौ सौ दफ़ा कहने से क्या तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह मिल जाएगी? क्या ओवर टाइम लगाने का इरादा है? नहीं ते ना सही, मैं आपे बताती हूँ भाभी जी को। मैं ना जी अंजुमन हूँ, अंजुमन इतनी सी थी जब से यहाँ काम कर रही हूँ। इसने अंगूठे और अंगे शहादत से इंच भर का इशारा किया। सबके साथ साथ इसे भी हंसी आ गई। अलबत्ता नसीब ने टोक दिया, खुदा का खौफ करो मंदोमन, इतनी सी तो तुम कभी भी नहीं रही। हाँ इतनी ज़रूर थी जब हमारे घर आना शुरू हुई। इसने 3 साला बुलबुल की तरफ इशारा किया। और ये भी झूठ है कि तुम तब से यहाँ काम कर रही हो। तब तुम्हारी अम्मा यहाँ सफाई करती थी और तुम सफाया, फ्रिज से, किचन से। भाभी आपका नाम बहुत सोना है, मुझे अपना नाम पसंद नहीं। दरअसल मेरी बेबे को सुल्तान राही बहुत पसंद था। वो कहती थी पुत्र हुआ तो ना सुल्तान राही रखूंगी, पर इसको मेरी बेटियां ही हुई। चौथी बारी मैं हुई तो इसने चिढ़कर मेरा नाम अंजुमन रख दिया कि शायद मेरे नाम के पीछे सुल्तान राही भी आ जाए, पर ना जी। वो तेल से भरा बड़ा सा सर हिलाने लगी। ये जो नसीब भाईजान हैं हर किसी का नाम बिगाड़ते हैं। मुझे अंजुमन नहीं मंदोमन कहते हैं, बोबे को कब्बा कहते हैं, रुबाब बाजी को कबाब, मंजर को बंदर, बड़ी भाभी होरा को गमगीन भाभी कहते हैं। पर आपका ना कैसे बिगाड़ेंगे, इतना प्यारा ना। तभी इसे नसीब का सुबह सवेरे का पुकारना याद आ गया, खुशनुमा। सुबह अपनी में इसने तवज्जो न दी थी, अब सारी बात समझ में आ गई और इससे इस रियायत की तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वह सबके सामने इस फजूल से नाम से पुकारने से परहेज़ करेगा। चलो अब हटो भी, जम के ही बैठ गई हो, जाओ वो ढेर बर्तनों का धो। खाला नूर जहाँ ने इसे हटाना चाहा, बैठे रहने देना मलका तरन्नुम, आपका क्या लेती हैं बेचारी। नसीब ने इसकी साइड ली, फिर पलट कर दूसरे मुलाजिम को आवाज़ दी, हाँ भाई महबूब उर्फ बूबा उर्फ कुब्बा, तुम क्यों दूर खड़े शर्मा शर्मा कर शमीमारा बनने की कोशिश कर रहे हो? आगे आओ, कहीं तुम्हारे दिल में कोई हसरत न रह जाए तारुफ की। मखनी सा बूबा शर्माते लजाते आगे बढ़ा और मिनमिनाती आवाज़ में सलाम करके पलट गया, भाभी जी ये कड़े पाईजान ने दिए हैं, मैं सदके कितने अच्छे हैं। बूबे ज़रा इस मंदोमन को पिछले खाली प्लॉट में फेंक आओ। नसीब के ऑर्डर पे वो कंगनों की तारीफ़ करना भूल गई। हाय हाय क्यों खैरी सल्ला, खुद ही तो कह रही हो मैं सदके, और सदके की चीज़ें कोई घर में तो रखता नहीं, बाहर फेंकते हैं। आप भी ना पाईजान हर वेले मखौल मजाक ही करते रहते हैं। हाँ भाभी जी मैं कह रही थी, ये जो कड़े हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे साइमा ने फिल्म में पहने थे और गाना गाया था, गल सुन वे सजन दिया कंगना, चूंडी वट चुटकी भर के कर मैनू तंगना। भाभी जी ये भी चूंडी तो नहीं वटते नहीं, लेकिन पाईजान ज़्यादा बकबक करने वालों की तोन वट देते, गर्दन काटते हैं। इस बार इसके धमकाने पे वो सचमुच डर के भाग गई। बेटी तुम कुछ बोलती ही नहीं, कब से ऐसे चुपचाप बैठी हो? नानों ने प्यार से इसे मुखातिब किया। भाभी की आंखें जो बोलती हैं, इन्हें क्या ज़रूरत है अल्फाज ज़ाया करने की। ये रुबाब की राय थी, कसम से इतनी प्यारी आंखें। कहाँ हैं कहाँ हैं? नसीब अखबार छोड़ छाड़ इसके करीब आ बैठा। वो घबरा उठी, कहाँ हैं, मुझे भी दिखाओ। अच्छा वो रहीं। वो को लंबा खींचता हुआ वो आंखें सकोड़ कर इसके चेहरे पे कुछ ढूंढने की एक्टिंग करने लगा। बाजी ने एक धप पीछे से इसकी कमर पे लगाई, नौटंकी ड्रामेबाज एक्टर है पूरा। मुझे तो लग रहा है दुल्हन की शक्ल किसी एक्ट्रेस से मिलती है। नहीं नहीं एक्ट्रेस से नहीं, मॉडल से। खाला नूरजहां ने नया शोशा छोड़ा, वो किस इश्तहार में आती है भला? डिटर्जेंट के इश्तहार में, जवाब नसीब ने दिया। वही ना खाला जो बड़ी मुसरत के साथ ऐलान करती है कि अब इसका शौहर चाहे निहारी खाकर प्लेट कुर्ते के दामन से पहुँचे, चाहे गोला गंडा कमीज़ के गले पे गिरा डाले, चाहे साइकिल की ग्रीस नए रेशमी तहबंद से साफ़ करे। अब कोई गम नहीं, क्योंकि सफ़ा चट डिटर्जेंट मेरे मैले कुचले शोर के गलीज़ कपड़ों के साथ साथ काली बेजंग देगचों की कालक भी साफ़ कर देगा। डिंग डोंग, खूब याद दिलाया खाला आपने, बिल्कुल मिलती है शक्ल। वो इतने सारे लोगों के कहकहों के जवाब में लब कुचलती रही। दिल तो चाह रहा था अभी और इसी वक्त महफिल से उठकर चली जाए, लेकिन कैसे, किस बर्ते पे वो इतना तनतना दिखाती। नानो शायद इसकी कैफियत भाम गई। बाजी को इशारा किया कि वो उसे कमरे में ले जाएं। वहाँ से निकलते हुए इसने नानो को नसीब समेत सब खी करने वालों को डांटते सुना। हम तो बस यूं ही हंस पड़े नानो, नसीब भाई ने बात ही ऐसी की। रुबाब दबे दबे अंदाज में बोली, ये तो है ही बदतमीज़, कमाल है, ज़रा सा मजाक ही तो किया है, हंसी मजाक का भी कोई वक्त होता है, मौका महल होता है। ये तो देखो इसकी पहली सुबह है इस घर में, खुलते मिलते कुछ दिन लगेंगे, रफ्ता रफ्ता तुम्हारे ओंगे बोंगे मजाक की भी आदत हो जाएगी। अभी कुछ दिन तो बख्श दो, लेकर दुर्गत बनाकर रख दी बेचारी बच्ची की।
مجھے کیا ضرورت بنانے کی، محترمہ ریڈی میڈ ہیں۔ باجی کے دروازہ بند کر کے واپس پلٹنے تک وہ نصیب کا یہ جملہ بھی سن چکی تھی، جو اس کے آنسوؤں کے بند توڑنے میں خاصا مددگار ثابت ہوا تھا۔ یہ رونا سسکنا اس کے لیے نئی بات تو نہیں تھی، فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ پہلے ہر چوٹ پہ وہ اماں کی گود میں منہ چھپا کے رویا کرتی تھی، جب اماں نہ رہیں کوئی اس کے اشک پہنچنے والا بھی نہ رہا۔ پھر نہ جانے کیسے نرمین باجی آگے بڑھیں، اسے امید کا ایک جگنو تھمایا۔ اگرچہ وہ خوش فہم تو کبھی بھی نہ رہی تھی، لیکن بندہ بشر تو تھی، سو دل کے کسی کونے میں ڈرتے جھجکتے ذرا سی امید بھی روشن کر بیٹھی۔ اب نصیب کا رویہ اس آخری امید کا بھی قاتل ثابت ہوا، اس لیے آج اس کے رونے میں عجیب ہی دل شکستگی اور بے بسی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے خود کو اماں کے ساتھ ماموں کے در پہ پڑا دیکھا، اور ماموں بھی سوتیلے، سگے بھائی بھی شاید ہی کشادہ دلی سے کسی متعلقہ بہن کو عمر بھر کے لیے سر پر سوار کرتے ہوں، اور یہاں تو سوتیلے پن کی رعایت بھی تھی، لیکن دنیا داری بھی تو کوئی چیز ہے، آخر تھی تو بہن۔ طلاق کے بعد بچی سمیت شوہر نے گھر سے نکال دیا، بھائی کیسے نکالتے، آخر اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی خاندان میں بسنا ہے۔ سو باتیں سننے کے بجائے بہتر تھا کسی نہ کسی طرح دل پہ جبر کرتے ہوئے گھر کے کسی کونے میں ڈال لیا جائے۔ دنیا والوں کی زبان تو بند ہوگی، گھر کی چار دیواری کے اندر بھلے ہی ٹھوکروں کی زد پر رکھیں، جھوٹے برتن چٹائیں، اس بات کی دنیا کو فکر نہیں، اب کوئی سوال نہ کرنے آئے گا، الٹا واہ واہ ہی ہوگی۔ یہ سوچ کر دونوں ماموں بہن کو لے ہی آئے، بیویوں کو بھی سمجھا لیا، خاصی شرطوں کے ساتھ، اور ہر شرط ممانیوں نے اپنے پورے مفاد میں رکھی۔ سر پہ چھت دینے اور 2 وقت کی روٹی کیسی بھی کے علاوہ کسی چیز کی ذمہ داری نہ لی۔ اتنی مہربانی ضرور کی کہ شرط سے انحراف کرتے ہوئے اپنی اور بچوں کی اترن بھی عنایت کر دی جاتی، جس نے اماں کو خوشگمانیوں میں مبتلا کر دیا۔ یہ وہ سمجھنے لگی کہ شاید شرائط میں لچک کی گنجائش ہے، اسی برتے پہ خوشنما کے 5 سال کا ہونے کے بعد بھائیوں سے اسے اسکول داخل کرا دینے کی فرمائش کر بیٹھی۔ اس قدر بھونچال آیا کہ مانو سر پہ رکھی چھت تک اڑنے لگی۔ بھوکلا کر وہ فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ توبہ کرنے لگیں، لیکن دل کو کیسے مارتی۔ بھائیوں کے بچوں کو روز صبح صاف ستھرے یونیفارم میں چمکتے شوز کے ساتھ بیگ اٹھائے اسکول جاتے دیکھتی تو فرش پہ بیٹھی ناکارہ اور فضول سی چیزوں کے ساتھ کھیلتی بیٹی کے سامنے اپنا وجود مجرم لگنے لگتا۔ اس کے کھلونے ایسے ہی ہوتے تھے، بیٹری ختم ہوتے ہوئے سیل، بسکٹ کے خالی ڈبے، بال پوائنٹ کے ڈھکن، بوتلوں کے ڈھکن، ایسا ہی عجیب سا حلیہ بھی ہوتا۔ شمائلہ کے پرانے فراک جو اس کے ٹخنوں تک آتے، کبھی رینا کی شلوار جو گھٹنوں سے ذرا ہی نیچے ہوتی، نوید کی گھسی ہوئی نکریں۔ انہی دنوں اماں کی چچا زاد بہن کویت سے مستقلاً لاہور منتقل ہو گئیں۔ ان کے لیے تو جیسے ہارون اور سجاد بھائی ویسے ہی خوشبخت بہن، بچپن میں اور لڑکپن میں خاصی دوستی بھی رہی دونوں میں۔ پھر شادی کے بعد وہ کویت اور یہ پہلے سسرال اور اب اس جہنم کدہ میں آ کر بس گئیں۔ تاجور ان کے حالات جان کر اور سب سے بڑھ کر خود ان کی کم ہمتی دیکھ کر دنگ رہ گئیں، سخت سناتے ہوئے انہیں شرم دلائی۔ وہ تو فرعون بنے بیٹھے ہیں، سگے سوتیلے میں الجھ کر یہ فراموش کر بیٹھے ہیں کہ خون تو تم میں بھی اسی باپ کا ہے جس کا نام ان کے ناموں کے آگے لگا ہے۔ شوہر بھی تمہارا بے غیرت نکلا جو بیوی کے ساتھ ساتھ معصوم بچی کو بھی گھر سے باہر نکال دیا۔ لیکن میں پوچھتی ہوں تمہاری اپنی ممتا کہاں گئی؟ کس قدر سکون سے تم اپنی اکلوتی اولاد کو رلتے دیکھ رہی ہو؟ ذرا اس کا حال تو دیکھو، سنا تھا باپ مر جائے تو اولاد پل ہی جاتی ہے، ماں مرے تو رل جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے تم مر چکی ہو، تمہارا ہر احساس، ہر ذمہ داری مر چکی ہے۔ باپ، شوہر اور بھائی کے بعد دنیا ختم تو نہیں ہو جاتی، تم چاہو تو خود اپنی بیٹی کی ڈھال بن سکتی ہو۔ میں کیا کروں، اکیلی عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، اس نے بھی کل کو جوان ہونا ہے، کہاں خوار کرتی پھروں اسے۔ میں نے کب کہا کہ تم یہاں سے نکلو؟ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، تمہارا پورا حق ہے، کس کی ہمت جو تمہیں یہاں سے نکالے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تم خود کچھ ہاتھ پیر ہلا کے اپنی بچی پالو، بغیر اچھی خوراک، لباس اور سب سے بڑھ کر تعلیم کے بغیر اسے پال کر تم اس پر کیا احسان کرو گی؟ بات تو خوش بخت کے دماغ میں آ گئی، لیکن راستہ نہ سجھائی دیا۔ تعلیم ایسی خاص نہ تھی، ملازمت کر نہ سکتی تھی، برتن مانجنے پہ بھی راضی تھی، لیکن بھائیوں کی غیرت اور خاندان کی عزت اڑے آتی تھی۔ یہاں بھی تاجور نے مدد کی، وہ اپنا بوتیک شروع کر رہی تھی، جانتی تھی کہ خوش بخت سلائی جانتی ہے، اس لیے اپنے کئی آرڈر دے ڈالے۔ اتنے سالوں تک بھابھیوں اور ان کے بچوں کے لیے ڈھیروں ڈھیر کپڑے سی کر اب ہاتھ میں اور صفائی آ چکی تھی۔ کئی بار سوچا کہ اگر بھابھیاں تھوڑی بہت اجرت دے دیا کریں تو، لیکن کہنے کی ہمت نہ کی۔ اشارے کنائیے سے محلے کے گھروں کے کپڑے سینے کی اجازت ضرور طلب کی، جسے خاصے غیظ و غضب کے مظاہرے کے بعد رد کر دیا گیا۔ تاجور کی مدد خاصی امید افزا تھی۔ خوشنما کی تربیت میں بھی بروقت تبدیلی آ گئی۔ اسکول جانے اور ماں کے خود مختار ہونے کے احساس نے اسے اعتماد بخشنا شروع کر دیا۔
अब कट पीस से भी सही, मगर अम्माँ इसके लिए नए कपड़े सीती थीं। सस्ते ही सही, मगर खिलौने होते तो थे। इंग्लिश मीडियम स्कूल में वैन में बैठकर भले ना जाती थी, लेकिन पैदल चल कर सरकारी स्कूल में भी इसने तालीम व जहानत के वो रिकॉर्ड कायम किए जो मामूओं की औलादें कई सहूलियात होने के बाद भी हासिल न कर पाईं। लेकिन एक एहसास से वो निजात हासिल न कर पाई थी, और वो ना बाप से महरूमी थी और ना इसके हवाले से अम्मा को मिलने वाली ज़िल्लत। कोई औलाद की वजह से बीवी छोड़ता है, कोई दूसरी औरत के चक्कर में पड़ के, कोई जहेज़ के लालच में। इसकी अम्मा का कसूर कमसूरती था। कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले वजीहा बाप और हसीनो जमील सी माँ के होते हुए भी उन्होंने किस के नक्श लिए थे। तंग पेशानी, करीब करीब लगी छोटी अंदर को धंसी बटन नुमा आंखें, बाहर को निकले दांत जिनकी वजह से दाना भी फैला फैला सा लगता, मोटी बैठी हुई नाक और थोड़ी पे बदनुमा सा मस्सा। शक्ल से ही वो करखत सी बदमिजाज औरत नज़र आती, लेकिन ये तो इनको करीब से जानने वाले जानते थे कि इस बदहैयत और बेकशिश वजूद में किस कदर हसीन फितरत छुपी हुई है। खुशनुमा को अम्मा सारे जहां से प्यारी लगती, फिर भी वो ये सोचती ज़रूर, अम्मा का रंग तो साफ़ ही है, बदन भी दुबला पतला है, अगर आंखें, नाक और होंठ भी खूबसूरत ना सही मुनासिब ही होते तो अम्मा कितनी अच्छी लगती। ये दांत भी ठीक हो सकते थे और मस्सा भी गायब करवा दिया जा सकता था। इसके अपने नक्श अपनी अपनी जगह मुनासिब व मौजू थे, लेकिन किस्मत के रंग इसने बाप का लिया सांवला, जिसकी वजह से मामूओं के गोरे चिट्टे मोटे ताज़े कश्मीरी बच्चों के दरमियान वसियत हवा महसूस होती। सब इसे कालो कहकर पुकारते। जैसे जैसे इसका कद निकलता गया, रंग साफ हो गया, नक्कूश की दिलकशी मज़ीद खिल के सामने आ गई। सरापा भी बड़ा सबक सा था, लेकिन अम्मा के हवाले से शक्ल सूरत का यह कॉम्प्लेक्स इसके दिमाग से निकल ना सका। कॉलेज जाने के बाद भी यही हाल रहा। फ्रेंड्स अक्सर कहती, हाय खुशनुमा, तुम्हारे हाथ कितने प्यारे हैं, नाजुक नाजुक से। यार तुम्हारी स्किन बहुत मुलायम है, क्या लगाती हो, या फिर ये कलर अच्छा लग रहा है तुम पे। लेकिन ये कोई ना कहता, खुशनुमा तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम हर रंग में अच्छी लगती हो। और क्यों कहता, कॉलेज में एक से एक हसीन लड़की मौजूद थी। किसी के बाल घटाओं जैसे थे तो रंग में गुलाबियाँ घुलने में भी कुदरत ने फयाजी से काम लिया था। किसी के लब या कुवती थे तो नीलम सी आंखें और चार चांद लगाती, जबकि वो बस ठीक ही थी। ताजौर आंटी का पाकिस्तान आना शायद इसके लिए गैबी इमदाद थी। अम्मा के गुजर जाने के बाद बिलाशुबा वो बेहद अकेली रह गई थीं, लेकिन फिर भी ये सोच सोच कर लरस जाती कि अगर खुदा न ख्वास्ता ताजौर आंटी ने अम्मा की हिम्मत न बंधाई होती तो आज अम्मा के बाद मामू के घर की बावचन और जमादारनी वो होती। अम्मा जाते जाते इसे तालीम की मजबूती अदा कर गई थी। इनकी अनथक मेहनत ने इसे एमए करवा भी दिया था, लेकिन अफसोस रिज़ल्ट आने से पहले ही अम्मा गुजर गईं। बहन को तो फिर भी किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन इसकी ये बेटी सरासर नकारा वजूद थी, जो ना तो मुफ्त में कपड़े सी सकती थी, ना ही दर्जनों अफराद के लिए रोटियां पका सकती थी। यहाँ भी ताजोर आंटी काम आईं। वो इसे अपने साथ ले आईं। तसल्ली देने में इन्हें कमाल हासिल था। रोती बुलकती खुशनुमा को चंद दिनों में इस हालत तक तो वो ले आईं कि वो अपनी आइंदा ज़िंदगी के बारे में सोचने के काबिल हो गई। इसका इरादा था कि रिज़ल्ट आने के बाद वो कोई जॉब कर लेगी, चाहे कम तनख्वाह वाली ही क्यों ना हो। इसका खर्चा ही कितना था। अभी वो ये प्लानिंग कर ही रही थी कि ताजोर आंटी की बड़ी बेटी नरमीन बाजी ने धमाका कर दिया। वो माँ से बढ़ के फलाई मंसूबा लाईं। अपने इकलौते और कमाऊँ देवर का रिश्ता यतीम व मस्कीन बेआसरा सी खुशी के लिए लाकर वो हरगिज़ तैयार नहीं होती, लेकिन ताजोर आंटी की एक ही बात ने इसे थका कर एक तरफ बिठा डाला। बेटा, मैं भी बहुओं वाली हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारे मामूओं की सगी बहन न थी, इसलिए तुम इसका हाल देख चुकी हो। तुम भी मेरे बेटों की दूर परे के रिश्ते से बहन लगती हो। मैं जब तक हूँ, चाहे किस दिल से भी सही, वो तुम्हें बर्दाश्त तो कर लेंगे, लेकिन मेरे बाद ज़रा सोचो, क्या तुम वो ज़िंदगी गुजारना चाहोगी जो खुशबख्त नहीं? लेकिन आंटी, इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी शादी के बाद ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी? इस घर में मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कोई गारंटी नहीं, आंटी ने साफ गोई से कहा। लेकिन उम्मीद तो है। यहाँ तो ये भी नहीं, और फिर वहाँ इज़्ज़त भी होगी जो यहाँ मदूम है। कल कलां को कोई भी बहू तुम्हारे यानी एक जवान जहान गैर लड़की के यहाँ रहने पे एतराज़ कर सकती है, जो तुम्हारे लिए ज़िल्लत का बायस होगा। और फिर 100% न सही, इतनी गारंटी तो मैं दे सकती हूँ कि तुम्हें वहाँ इज़्ज़त मिलेगी। आखिर मेरी अपनी बेटी की ससुराल है, सालों से जानती हूँ। अगर तुम्हें मेरे खलूस पे शुबा है तो ये सोचो, जहाँ अपनी बेटी दे सकती हूँ वो गलत जगह तो नहीं होगी। नहीं आंटी, आपके खलूस पे मुझे कोई शक नहीं, लेकिन नरमीन बाजी तो अक्सर, मेरा मतलब है अपने ससुराल। हाँ वो, उन्होंने तासुब से सर हिलाया। तुम में और नरमीन में बहुत फ़र्क है बेटा। इसने हथेली का छाला बनकर ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन छाले की जलन क्या होती है वो नहीं जानती। इसकी सास अल्लाह बख्शे ज़रा मिजाजदार खातून थीं, सख्त मिजाज भी थीं, लेकिन वैसी नहीं जैसी कि नरमीन बताया करती थी। सास बहरहाल सास ही होती हैं। ऐसी ऐसी जल्लाद फितरत सासें होती हैं कि तौबा ही भली।
اچھے مزاج کی ساس کی بھی چند ایک باتیں چپتی ہیں، لیکن نرمین ذرا جلدی بھڑک جاتی تھی۔ باقی سب تو ٹھیک ہیں، شوہر بھی شریف بندہ ہے، اس لیے زیر عتاب آیا رہتا ہے۔ خیر اب تو وہ گزر گئیں، سارا گھر نرمین کے کاندھوں پہ ہے، سب نے خوشی خوشی اس کی حکمرانی قبول کی ہے۔ تمہاری بات اور ہے، تم میں صبر و برداشت زیادہ ہے، اب تو تمہاری کوئی ساس نہ ہوگی۔ وہ یہ سن کر چپ کر گئی۔ اس کی چپ کو رضامندی جانتے ہوئے آنٹی نے ان لوگوں کو مثبت جواب دے دیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ خاندان میں خبر پھیلی کہ شادی کے دوسرے سال گھر سے طلاق کا لیبل لگا کر نکالی جانے والی خوشبخت کی وہ بیٹی جسے اس نے سلائی کر کر کے پالا ہے اور جسے ماں کے بعد ماموں نے رکھنا تک گوارا نہ کیا، اس کی شادی فیکٹریوں کے مالک حاجی سلطان احمد کے چھوٹے بیٹے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ خوبرو وجیہہ نصیب احمد سے ہو رہی ہے۔ سب کے دلوں پہ جیسے سانپ لوٹ گئے، چلے دل کی بھاپ منہ کے رستے نکلنے لگی۔ ارے ہٹو، کہاں کی شادی، کیسی شادی؟ نرمین تو سدا کی مطلبی اور چالاک ہے، اپنی چاکری کرانے کے لیے ملازمہ نکاح میں لے جا رہی ہے۔ اور کیا سنا ہے، لڑکا اسلام آباد میں رہتا ہے، اپنا فلیٹ ہے، گاڑی ہے اتنی اچھی، نوکری اور حسین بھی بہت ہے۔ اس کے لیے یہ یتیم مسکین مری چھپکلی ہی رہ گئی تھی۔ ہاں وہ تو بھابھی کے سپرد کر کے خود اسلام آباد چلا جائے گا۔ ارے دیو بھوت سے لڑکوں کو ذرا اچھی نوکریاں مل جائیں تو حور پریاں مانگتے ہیں، بمائے جنت کے، یعنی روب داب والی سسرال ہو اور بھاری جہیز بھی۔ نہ جانے نرمین نے کیا جادو چلایا ہوگا۔ تم نے اس کے سسر کو تو دیکھ رکھا ہوگا، اپنے حاجی صاحب کو، انہی کے ذریعے معاملہ طے کیا ہوگا۔ بڑے خدا ترس انسان ہیں۔ نرمین نے نقشہ کھینچا ہوگا خوشنما کی بیچارگی کا۔ وہ جنت کے لالچ میں بیٹا داؤ پر لگانے کو تیار ہو گئے۔ جوان لڑکا، وہ بھی کماؤ، خود مختار، پتہ نہیں کس طرح دھمکیاں دے دے کر مجبور کیا ہوگا۔ یہ سب چہمگوئیاں اسے سرسیما کرنے لگیں۔ نرمین باجی سے وہ بخوبی واقف تھیں، قدرے لاپرواہ، کام چور اور ناشکری سی ضرور تھیں، لیکن آخر کو تاجور آنٹی کی بیٹی تھیں، خود غرض اور منصوبہ ساز ہرگز نہیں تھیں۔ اس لیے اس بات پہ تو اسے یقین نہ آیا کہ وہ اسے بے دام کی ملازمہ بنانے کی خاطر دیورانی کے روپ میں لیے جا رہی ہیں۔ البتہ خدا ترسی، بیچارگی اور ثواب کمانے والی بات کہیں دماغ کے اندر اٹک کے رہ گئی۔ باجی پلیز میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، آپ اور آنٹی میرے اپنے ہیں، آپ کے سو احسان میں جی جان سے اپنے سر لے سکتی ہوں، لیکن غیروں کے آگے مجھے ہلکا مت کریں۔ مجھ سے ساری عمر کسی کے آگے احسان مندی سے سر جھکا کے نہیں جیا جائے گا، اس احساس کے ساتھ کہ مجھے میری اوقات سے بڑھ کے نوازا گیا۔ میں نہیں چاہتی مجھ پر ترس کھا کر بحالت مجبوری کوئی مجھے اپنائے۔ پگلی تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو، کون کھا رہا ہے تم پہ ترس؟ ارے ہم سب پورے ارمانوں کے ساتھ تمہیں اپنا بنا رہے ہیں، مجھے بنائیے مت باجی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آج کل لوگوں نے اپنی بہوؤں کے لیے کیا معیار بنا رکھے ہیں، میں کم از کم آپ کی سسرال کے معیار کے مطابق تو نہیں ہوں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ جائیداد، نہ جہیز، انہیں صرف تمہاری ضرورت ہے۔ ہاں ایسی ہی حور پری ہوں نا میں۔ وہ چڑھ کے اٹھ گئی، کسی سے اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں ہی نہ تھی۔ آنٹی نے اس دن خدشہ بھی تو ایسا ظاہر کیا تھا، ناچار آنسو بہاتی مایوں بھی بیٹھ گئی۔ نرمین باجی کی سسرال اور اب اس کی بھی جیلم میں تھی، بارات لے کر انہیں لاہور تو آنا ہی تھا۔ باجی کے مشورے پہ مہندی کی تقریب مشترکہ کر لی گئی تاکہ آنے جانے کے وقت کی بچت ہو۔ سب لوگ مہندی والے دن ہی لاہور پہنچ گئے۔ لاہور میں ان کے قریبی عزیز تھے جہاں قیام کیا۔ شام کو جب لڑکے والے مہندی لے کر آئے تو لڑکا بذات خود ہمراہ تھا۔ طے پایا کہ ابھی اسی وقت لڑکی والے بھی رسم ادا کر لیں، اور لڑکی والے تھے کون؟ تاجور آنٹی اور ان کی فیملی، بلکہ تاجور آنٹی ہی کیونکہ ان کے بیٹوں کو اس شادی پہ تو کوئی خاص اعتراض نہ تھا، مگر ماں کا ایک پرائی لڑکی کے لیے اتنا روپیہ پانی کی طرح بہانا پسند نہ آیا۔ حالانکہ خوشنما نے ہر ممکن طریقے سے آنٹی پہ زیادہ بار نہ ڈالنے کی کوشش کی، دوسری جانب سے بھی جہیز کا خاص مطالبہ نہ تھا، پھر بھی آنٹی نے تقریب وغیرہ کا جو خرچہ کیا وہی کافی تھا۔ چند سوٹ اور سینڈلیں آنٹی اور باجی نے بنا دیں۔ ماموں نے دنیا دکھاوے کو 10-10 ہزار روپیہ اس کی ہتھیلی پہ رکھا، وہ لینے میں متعمل تھی مگر آنٹی کے اشارے پہ رکھ لیا۔ یوں 10 جوڑے کپڑوں، 2.5 تولے کے زیورات اور 20 ہزار نقد کے ساتھ وہ رخصت ہونے کو تیار تھی۔ اسے بڑے ماموں کی بیٹی شمائلہ کی شادی کی تمام تفصیلات یاد تھیں، کیا چیز تھی جو جہیز میں نہ دی گئی تھی، اور باجی نرمین کی شادی پہ کیا کم رونق تھی، لیکن اسی گھر سے جب اس کے لیے مہندی آئی تو اسے اپنی کم مائگی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ تاجور آنٹی جوان بیٹوں کے آگے مجبور و بے بس تھیں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ بندھے ہی رہے، جبکہ وہاں سے آنے والی مہندی کی سج دھج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بری بھی اسی دن دے دی گئی تاکہ شادی کے روز دلہن کو بری کے زیورات اور لباس پہنایا جائے۔ اس کی کزنز آ کر اس کے شاندار ڈریسز اور بھاری جیولری کی تفصیلات سناتی رہیں اور وہ الجھتی رہی۔ اتنی انویسٹمنٹ اور اس بیکار وجود پہ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔
کبھی کبھی اسے ان عورتوں کی باتوں پہ یقین سا آنے لگتا کہ ضرور اس میں نرمین باجی کا کوئی مفاد وابستہ ہے۔ کبھی فلموں کی کہانیوں میں پڑی سچویشنز یاد آتی کہ کس طرح ایک ایب نارمل لڑکے یا منشیات کے عادی کو دھوکے سے کسی غریب بے سہارا لڑکی کے پلے باندھ دیا جاتا ہے، اور کبھی وہ تاجور آنٹی کے خلوص کے آگے ہار مانتے ہوئے ان تمام وسوسوں کو جھٹک دیتی، لیکن مطمئن پھر بھی نہ ہوتی۔ نازو اس کے پیچھے پڑی تھی کہ ایک نظر کھڑکی سے باہر اپنے ہونے والے دلہا کو دیکھ لے۔ اٹھنا خوشی، ایک منٹ دیکھ تو صحیح کیسے بھنگڑے ڈال رہا ہے اپنی مہندی پہ خود ہی۔ اس کے بار بار کہنے پہ تنگ آ کے وہ مرے مرے قدموں سے کھڑکی تک گئی، باہر جھانکا، نازو کی نشاندہی پہ لان کے وسط میں پیڑے پہ عورتوں کے درمیان اسے بیٹھا دیکھا۔ گیندے اور سورج مکھی سے سجا پیڑا، لان میں بچھی زرد اور سرخ دریاں، سبز اور پیلے ملبوسات میں سجی سنوری عورتیں، اور ان کے درمیان راجہ اندر بنا بیٹھا وہ نصیب تھا۔ 2-3 روز کی بڑی شیو تیل لگے بکھرے بالوں میں وہ اس قدر دمک رہا تھا کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ جو حالت عورتوں نے اس کی کر دی تھی تیل اپٹن اور مٹھائی کے ساتھ، اس کے باوجود اس کے چہرے کی بشاشت اور شگفتگی کمال تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کی شفاف موتی سی رنگت کی سنہری چمک، نہ جانے یہ گرد و پیش میں چھائے پیلے رنگ کی جگمگاہٹ تھی یا اس کی اپنی جلد میں سونا گندھا ہوا تھا۔ منڈا تے رچ کے سونا ہے، تاجور آنٹی کی ضعیف سانس نے تبصرہ کیا۔ سونا نہیں نانی، سونا ہے سونا، کسی لڑکی نے بڑی حسرت سے کہا۔ باہر لان میں کسی نے کیسٹ لگا دیا، منڈا سونے رنگ دا دل لے گیا میرا سہرابدی۔ شبنم مجید کی آواز ماحول پہ چھا گئی اور دلہا کے دوست پیلے دوپٹے لہرا لہرا کر ناچنے لگے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اپنی جگہ تک جاتے جاتے اس نے راستے میں لگے آئینے کی طرف دیکھنے سے دانستہ گریز کیا۔ باجی کے اصرار پہ وہ یہ گہرے پیلے رنگ کا کرتا پاجامہ پہن تو چکی تھی جس پہ سبز اور سلور گوٹا تھا، لیکن جانتی تھی اس گہرے رنگ کے لباس میں اس کا گندمی رنگ مدھم ہو کر سانولا پڑ گیا ہوگا۔ ماتھے پہ بہتے تیل نے سارا چہرہ چپچپا کر رکھا تھا۔ نازوں کے لگائے اوپٹن نے پورے وجود میں زردی گھول رکھی تھی۔ اسے تو صبح آئینے میں خود کو دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ ٹی بی کی مریضہ لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اپٹن ایسے ہی اثر کرتا ہے، جب نہ ہوگی تو پھر دیکھنا میرے جادو اثر اپٹن کا کمال، اس نے تسلی دی۔ تو نے لڑکا دیکھا رینا، یہ خوشی تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ شمائلہ کی سرگوشی نے اس کو احساس کمتری کی آخری حد تک پہنچا دیا۔ جب نرمین باجی اسے رسم کے لیے لینے آئیں تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ پلیز باجی میرا تماشا مت بنوائیں، آپ چاہتی ہیں سب لوگ کھلم کھلا میرا مذاق اڑائیں۔ آپ نے اپنے دیور کو خدا ترسی اور ہمدردی کے نام پہ راضی تو کر لیا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو آپ کی ساری بھاگ دوڑ بیکار ہی جائے۔ مجھے اس مرجھائی ہوئی حالت میں دیکھ کر اس نے عین رسم کے موقع پر ہی انکار کر دیا تو پھر تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیسی اناپ شناپ باتیں کر رہی ہو؟ کس نے بھری ہیں یہ خرافات تمہارے دماغ میں؟ اسٹوپڈ لڑکی، اتنا پڑھ لکھ کے گوایا ہے بس تم نے، تم میں کیا کمی ہے بتاؤ تو؟ ارے تعلیم اور ذہانت کے بلبوتے پہ معذور اور نامکمل انسان بھی دنیا کا سامنا پوری جرات کے ساتھ کر لیتے ہیں، اور تم؟ یہ موقع نہیں اس قسم کی بحث کا، ورنہ میں تمہاری خوب خبر لیتی۔ چلو اٹھو، وہ دیکھو میرے سسرال کی خواتین بھی اندر آ رہی ہیں۔ شاباش، بی کانفیڈنٹ۔ کہاں سے لاؤں کانفیڈنس؟ وہ تو میرے باپ نے اس وقت میری روح سے کھینچ لیا تھا جب شاید میں اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی۔ آپ تعلیم ذہانت کی بات کرتی ہیں، جرات اور حوصلے کی، بتائیے میری ماں میں کیا کمی تھی؟ سکھڑ، صابر، شاکر، محنتی، خوش اخلاق، اعلیٰ خاندان سے تعلق، لیکن اس کے بلبوتے پہ تو وہ ایک دن بھی نہ قبولی گئیں۔ نرمین باجی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لڑکیوں کو قریب آتے دیکھ کر آہستہ آواز میں بس اتنا کہہ سکیں، عجیب ضدی لڑکی ہو۔ اچھا کل کیا کرو گی؟ اسی طرح منہ چھپائے بیٹھی رہو گی؟ کل کا کل دیکھیں گے، آج تو بالکل ہمت نہیں اس حلیے میں باہر جانے کی۔ کل نازو کسی بیوٹی پارلر میں لے جا تو رہی ہے، وہ طنزیہ ہنس کر دلاسا دینے لگی، شاید وہ گزارے لائق بنا ہی دیں۔ پھر نرمین باجی نے دلہن کی شرم و جھجک کا بہانہ بناتے ہوئے بات بمشکل سنبھالی، اور یوں چند معتبر خواتین نے کمرے کے اندر ہی رسم ادا کری۔ اگلے دن بیوٹی پارلر میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہونے والی بدمزگی نے اور کام خراب کیا۔ اچھے خاصے قیمتی شرارے اور بھاری زیورات کی بھی شو ماری گئی۔ اس کے ذاتی خیال میں ورنہ آنکھوں کا میک اپ قدرے ڈارک ہو جانے اور ہیئر سٹائل ڈھنگ کا نہ بننے کے علاوہ کوئی خاص بات نہ ہوئی تھی۔ سسرال پہنچنے کے بعد رباب نے اس کا اثر نو میک اپ کیا اور کافی عورتوں کے تعریفی کلمات نے اس کی پسیجتی ہتھیلیوں، ڈوبتے دل اور کپکپاتے قدموں کو سہارا دیا، لیکن نصیب اس کی توقع سے کہیں بڑھ کے مغرور اور خود پسند واقعہ ہوا تھا۔ اس نے اسے ذرا لفٹ نہ کرائی، نہ صرف یہ بلکہ شادی کے اگلے دن بھی سب کے سامنے کھلم کھلا اسے مذاق کا نشانہ بنایا۔ وہ اس کی زبان سے ڈرنے لگی تھی، کبھی بھی کہیں بھی کسی کے بھی سامنے کچھ بھی کہہ سکتا تھا، اس حد تک زبان دراز تھا۔ سسرال میں باقی سب کچھ فی الحال تو معمول کے مطابق ہی تھا۔ ساس 2 سال پہلے گزر چکی تھیں، اگرچہ خوشنما نے انہیں سرسری سا دیکھ رکھا تھا،
لیکن نرمین باجی کے حوالے سے ان کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ ان کی اپنی ساس سے ذرا نہیں بنتی تھی، شوہر سے بھی اسی سلسلے میں اختلافات رہتے۔ سسر البتہ بے حد شریفہ نفس، نوازی، پرہیزگار انسان تھے۔ ان کی شخصیت کا نور چہرے سے ہی چھلکتا تھا۔ خوشنما کو یقین تھا وہ ضرور اس گھر میں ان کی حمایت سے آئی ہے، ورنہ نرمین باجی اتنی باثر بھی نہیں کہ دیور پہ زبردستی کر سکیں۔ انہوں نے نیکی کمانے کے لیے میرا انتخاب کیا، لیکن یہ کیا جانے کہ انہیں تو ثواب مل جائے گا، مجھے کیا ملے گا؟ ہر دم پیروں کے تلے زمین کھسکنے کا خوف، سر کی چھت اڑنے کا اندیشہ، بیٹے کو نہ جانے کیا دھمکیاں، ڈراوے، جذباتی بلیک میلنگ کے ذریعے رضامند کر کے وہ تو مطمئن ہے، لیکن ساری بے اطمینانی تو میرے حصے میں آئی۔ وہ دل گرفتہ ہو کر سوچتی، شادی کے پہلے ہفتے ہی اس نے اس رشتے کے انجام کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میرا تو اب کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، خدا نخواستہ کل کو ابا جی نہ رہے تو نصیب پر کس کا زور، وہ اپنی من پسند لڑکی سے شادی کر لیں گے، میں کہاں جاؤں گی؟ اس سے تو اچھا تھا نرمین باجی میری شادی کسی کم رو، ان پڑھ اور غریب سے بندے سے کروا دیتی۔ کم از کم وہ میری قدر تو کرتا۔ اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں مجھے یہ خدشہ تو نہ تھا کہ میری شخصیت گہنا رہی ہے۔ اف آنٹی، آپ نے غلط کہا تھا، میں پہلے بھی غیر محفوظ تھی، اب بھی وہی بے سکونی ہے۔ مجھے تحفظ ہی تو چاہیے تھا، اسی کی تلاش میں آپ کے آسرے سے نکل کر شادی پہ تیار ہوئی تھی، مگر کہاں ہے تحفظ، کہاں ہے عزت؟ ہر وقت یہی ڈر کہ کب وہ میرے باپ کی طرح مجھے اپنے گھر سے، وہ گھبرا کر ابا جی کی لمبی عمر کی دعائیں مانگنے لگتی، جن کے دم سے اتنی تسلی تو تھی کہ نصیب کسی نہ کسی طرح اسے برداشت کرتے رہیں گے۔ رشتے کے بینوئی کی حیثیت سے حسیب بھائی کو پہلے سے جانتی تھی، البتہ ان کی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے زیادہ بے تکلفی نہ تھی۔ اب جیٹھ کے قریبی رشتے میں بھی وہ اتنے ہی سرد مہر اور اجنبی سے لگتے۔ اسے ان کا یہ گریز زیادہ اس لیے نہ چبھتا کہ صرف اسی کے ساتھ نہیں بلکہ گھر کے تمام افراد کے ساتھ وہ لیے دیے ہی رہتے۔ نرمین باجی بھی ان کی خشک مزاجی سے نالاں تھیں، بلکہ وہ تو سراسر اسے بے حسی کا نام دیتی۔ خود ان کا اپنا حال تو یہ تھا کہ بلا کی شدت پسند تھی، مزاجوں کا یہی تضاد تھا جو وجہ تنازع بنا ہوا تھا، لیکن اس معاملے میں جہاں باجی کی جذباتیت اور جلد بازی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، وہاں حسیب بھائی کی متحمل مزاجی مددگار ثابت ہوتی تھی، اور دونوں نبھائے چلے جا رہے تھے۔ نہ صرف بیوی بلکہ نصیب بھی بڑے بھائی سے خائف اور گلہ کناں رہتا۔ انہیں لمبے لمبے لیکچر جھاڑنے کا عارضہ تھا، بسا اوقات وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے۔ چڑھ کر اس نے انہیں خطیب بھائی کا نام دے چھوڑا تھا۔ نام کے حوالے سے بخشا تو خیر اس نے کسی کو بھی نہیں تھا، نرمین باجی کو ہمیشہ غمگین بھابھی کہہ کر پکارتا، اور یہ تو خوشنما بھی جانتی تھی انہیں سب کچھ حاصل ہوتے ہوئے بھی دکھڑے رونے کا کس قدر ہوکا ہے۔ اس نے ان کی زبانی اپنی سسرال کے اتنے قصے سن رکھے تھے کہ سوچ کر لرز جاتی۔ اب چند ہی دنوں میں گھر کا ماحول پرکھ لینے کے بعد وہ جان گئی تھی کہ وہ صرف عادتاً ذرا سی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتی ہوں گی۔ نصیب کی والدہ کو گزرے 2 ہی سال تو ہوئے تھے، اگر انہوں نے گھر کو اس قدر اذیتناک بنا رکھا ہوتا تو کچھ اثرات تو اب بھی نظر آتے۔ اسے تو نرمین باجی کے تمام تر شکوے شکایتیں بے جا ہی لگتیں۔ جگنو اور بلبل ان کے پیارے پیارے بچے، نصیب ان کے درست نام لیتا تو اسے بڑی حیرت ہوتی۔ ایک روز اس نے خود ہی بتایا، غمگین بھابھی نے اپنی اولاد کے نام رکھنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے جو میں بگاڑوں؟ پتہ ہے انہوں نے شادی کے بعد علامہ اقبال کی ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا بہت پڑی تھی، یہی 2 نام ذہن پر سوار تھے۔ یہ تو شکر ہے انہوں نے ایک مکڑا اور ایک مکھی زیادہ نہیں پڑھی۔ اور نانو اس گھر کی سب سے متوازن ہستی، باروب بھی، سنجیدہ بھی، دوستانہ مزاج بھی۔ خوشنما کو حیرت ہوتی کہ ان کی اپنے چھوٹے نواسے سے اتنی کیسے بنتی ہے، وہ تو اس قدر منہ پھٹ اور بڑبولے ہیں، نانو کی کیسے نبھ جاتی ہے، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کا اپنا دل تو نانو کے پاس بہت لگتا، انہیں مقابل کے دل میں جھانکنا آتا تھا، ہمیشہ مخاطب کے موڈ کے مطابق گفتگو کرتی۔ ابا جی نے بالکل درست فیصلہ کیا تھا انہیں یہاں لانے کا۔ نرمین باجی فطرتاً لاکھ مخلص صحیح ذمہ دار ہرگز نہ تھی، اور گھر کا سب سے اہم فرد کم از کم اس کے لیے تو نصیب تھا، کیونکہ وہ اسی کے حوالے سے یہاں موجود تھی، لیکن یہ حوالہ قابل فخر نہ تھا اس کے لیے، وہ اس کا سامنا کم سے کم کرنے میں ہی اپنی عافیت جانتی۔ اسی سے بچنے کی خاطر اس نے جلد ہی گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا، باجی اور نانوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود۔ ویسے بھی اس نے اس گھر میں جگہ بنائے رکھنے کا یہی طریقہ سوچا کہ زیادہ سے زیادہ مفید ثابت ہو کر دکھاؤں۔ راہ نصیب تو اس کا کیا تھا، چھٹی ختم ہوتے ہی اس نے واپس اسلام آباد جانا تھا۔ گھر کے بقایا افراد کے ساتھ گھلنا ملنا اس کے لیے اتنا مشکل نہ تھا۔ وہ دن گن گن کے اس کے واپس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ نانوں کے پاس بیٹھی مٹر چھلتی ہوئی ان سے قصص الانبیاء کے اقتباسات سن رہی تھی۔ ابا جی رائے ونڈ کسی مذہبی اجتماع میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ حسیب بھائی حسب معمول فیکٹری، بچے اسکول تھے، اور نرمین باجی مکمل فرصت کا یہ طویل دورانیہ اپنے کمرے میں انجوائے کرتی تھیں۔
انجمن کے کام کی نگرانی نانو ہی کرتی تھیں اور اس کے سر پہ سوار ہو کر دوپہر کا کھانا بھی پکواتی۔ اب 2-3 روز سے یہ ذمہ داری خوشنما اٹھا رکھی تھی۔ اس کا بس چلتا تو خود ہی پکانا بھی شروع کر دیتی، لیکن نانو کو تو اس کا کچن میں جانا ہی سرے سے پسند نہ تھا۔ ہفتہ بھر تو ہوا ہے تمہیں بیاہ کر آئے، خبردار جو چولہے کے پاس بھی گئیں تو بس اتنا بہت ہے کہ اس موٹی انجمن کی نگرانی کر لیتی ہو۔ بڑی دلہن بس رات کا ہی کھانا بناتی ہیں، وہ بھی حسیب کے کہنے پر، کیونکہ اسے ملازمہ کے ہاتھ کا پکا کھانا پسند نہیں، ورنہ وہ تو کچن میں جھانک کر بھی نہ دیکھیں۔ خیر تسلی تو مجھے بھی نہیں ہوتی، اسی لیے مسلسل اس کے سر پہ کھڑی رہتی ہوں۔ میں نہ دیکھوں تو گندے سندے ہاتھوں سے ہی آٹا بھی گوندھ لے اور سبزی گوشت بھی بغیر دھوئے چڑھا ڈالے۔ کمبخت کے ہاتھ ہر وقت تو سر میں گھسے رہتے ہیں جوؤں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے کو، لیکن نانو مجھ سے یوں فارغ وقت بھی تو نہیں گزرتا۔ بس بس چپ کر کے یہ مہینہ گزار لو، پھر تمہارا ہاتھ کھیر میں ڈلواتی ہوں۔ کیوں کھیر خراب کرنی ہے نانو؟ خود ہی کہتی ہیں رزق کی عزت کرو، خود ہی اسے کھیر میں ہاتھ مارنے کی ترغیب دے رہی ہیں، چمچے کا استعمال کیوں نہیں سکھاتی؟ حسب عادت نصیب نے گفتگو میں دخل دیتے ہوئے ادھر ادھر کی ہانکی، وہ جز بز ہو کر رہ گئی۔ آخر یہ اسلام آباد چلے کیوں نہیں جاتے؟ اس کی سوچ کی ہر تان یہیں آ کر ٹوٹتی۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ وہ اچھی بھلی بیٹھی نانو سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ سبا سے ملاقات کے احوال سن رہی تھی کہ اچانک وہ شوغل مچاتا اس کی طرف چلا آیا۔ کیسی ہے میری پری چہرہ نانو؟ وہ نانو سے لپٹ گیا۔ تمیز سے برخوردار، کتنی بار کہا ہے کم از کم مجھے تو الٹے سیدھے ناموں سے مت پکارا کرو۔ انہوں نے گردن سے اس کا ہلکا پرے ہٹایا۔ یہ تو آپ کا خطاب ہے، اچھا بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے پھر سے باہیں گلے میں ڈال دیں۔ میرا دماغ مت چاٹو نسیم بانو۔ وہ سن کر بھی نہیں سن رہا تھا، یہی اس کی عادت تھی، بس اپنی ہی ہانکے جانا۔ یہی نام ہے نا؟ اور نسیم بانو کا خطاب پری چہرہ ہی تھا، ہے کہ نہیں؟ بتائیے، آپ کے زمانے کی تو بڑی مشہور ہیروئن رہی ہے۔ حد سے زیادہ بدتمیز ہوتے جا رہے ہو تم نصیب، اب بوڑھی نانی کو گانے بجانے والیوں سے ملانے لگے ہو، وہ بگڑ گئیں۔ استغفراللہ، توبہ توبہ، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، لگتا ہے آپ کو فلموں وغیرہ سے دلچسپی نہیں رہی، اس لیے نہیں جانتی کہ پری چہرہ نصیب بانو گانے والی نہیں تھی، وہ تو صرف… اب تم چپ کرو گے یا پھر میں تمہیں دو لگاؤں؟ ہیں نانو یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ وہ صدمے کی شدت سے بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ آپ تو ایسی نہ تھی نانو، یہ کس کی خشک صحبت نے آپ کی محبت کے سوتے خشک کر دیے؟ اچھا سمجھ گیا، ضرور پری چہرہ نسیم بانو نانا جان کی پسندیدہ ہیروئن رہی ہوگی، اسی لیے آپ اتنا خار کھا رہی ہیں اس کے نام سے۔ تمہیں تو میں… سامنے سے آنٹی نور جہاں کو آتے دیکھ کر نانو نے اسے ڈپٹنے کا پروگرام سمیٹتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ نصیب ہی کیا جو چپ کر جائے۔ بڑے دنوں بعد ملکہ ترنم کی سواری آئی ہے، اور آہا بندر یار تو بھی آیا ہے، تجھے فرصت مل گئی اپنی دکانداری سے؟ خالہ زاد منظر اس کا لنگوٹیا کہلایا جا سکتا تھا۔ مجھے تو فرصت ہی فرصت تھی، آیا اس لیے نہیں کہ تم فرصت سے نہیں ہوگے، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ خوشنما بھی رباب کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ نانو تو بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی، نصیب منظر کو لے کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی، وہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے اعتراض ہی کیا کرتی، اس کی فکر بازی کی رگ ارد گرد کسی کو دیکھ کر زیادہ ہی بھڑک جایا کرتی تھی۔ وہ رباب کو لے کر وہاں سے ہٹنا ہی چاہتی تھی کہ انجمن آ گئی۔ وہ اسے کچن کے ضروری کاموں کی تفصیل بتانے رک گئی، لیکن اس سے پہلے نصیب اس کی کلاس لینے بیٹھ گیا۔ کیوں بھئی مندوبن، یہ وقت ہے تمہارے آنے کا؟ ہا ہائے پائی جان، کیا بتاواں، رات کتنی زور کا درد اٹھا میرے پیٹ میں، حالانکہ میں نے سوکھی روٹی چائے کے ساتھ کھائی تھی۔ ککڑ کباب کھانے والوں کے پیٹ ٹھیک رہتے ہیں، ہم غریبوں کے ہی درد ہوتا ہے۔ آدھی رات تڑپ کے گزاری، سویرے آنکھ دیر سے کھلی۔ یہ کہانیاں کسی اور کو سنانا، کیا میں نہیں جانتا کہ تم ہر پیر والے دن دیر سے کیوں آتی ہو؟ اتوار کی رات سارے گھر والے کرائے پہ وی CR منگا کر ساری رات فلمیں دیکھتے ہو۔ سوکھی روٹی چائے کے ساتھ کھانا منظور ہے، لیکن فلم دیکھنی نہیں چھوڑنی۔ جب آپ کو پتہ ہے تو پوچھتے کیوں ہو؟ ٹٹائی کا مظاہرہ کرتی وہ کچن کی طرف مڑنے والی تھی کہ خوشنما نے آواز دے کر روک لیا۔ انجمن، مٹر کے دانے میں نے نکال دیے ہیں، یہ لے جاؤ۔ ان میں سے تھوڑے سے نکال کر ابلنے کے لیے رکھ دینا، باقی دھو کر رکھ دو۔ فریج میں سے ایک پیکٹ مرغی کا اور ایک قیمے کا نکال کر پگھلنے کے لیے سنک میں رکھ دو۔ لہسن پیاز وغیرہ بنا کر رکھ دو، آدھی پیاز سالن کے لیے کاٹنا اور آدھی کبابوں کے لیے باریک پیس لینا۔ کھانا میں خود بناؤں گی، خالہ آئی ہیں، تم تو نہ جانے کیا گھول کر سامنے رکھ دیتی ہو۔ کل ہی نانو نے اس سے فرنی بنوائی تھی، اس کے بے حد اصرار پہ، لیکن اس تاکید کے ساتھ کہ اسے ابھی سے کچن میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ان کی تاکید فراموش کیے اس وقت صرف مہمانداری کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ نہیں بھابھی پلیز، کھانے کا اہتمام مت کرنا، رباب نے روکا۔
اور کیا، ہم لوگ تو آپ کو ڈنر پہ انوائٹ کرنے آئے ہیں۔ منظر نے بھی منع کیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ منظر بھائی، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، تکلف کی کیا بات ہے؟ اور آپ کا گھر بھی ہمارا اپنا ہی ہے، خاص طور پر انوائٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ اخلاق سے گویا ہوئی۔ اس محبت کے مظاہرے نے دونوں کو مزید تکلف کا مظاہرہ کرنے سے روک دیا۔ من دو من یہ تو بتاتی جاؤ، رات کون سی فلمیں کھڑکائیں؟ نصیب نے پھر اسے باتوں میں الجھانا چاہا۔ مولے دا کھڑاک، ایک گجر سو بدماش اور چور رانی، ساری کی ساری شان کی فلمیں تھیں، ایک سے ایک زبردست۔ وہ مزہ لے کر بولی، بھائی جان ویسے آپس کی بات ہے، تسی کیوں نہیں فلماں میں کام کرتے؟ تسی کسی ہیرو سے کم ہو؟ یار فلموں میں کام کر تو لوں، مگر ہیروئن کہاں سے لاؤں؟ کوئی جچے گی میرے ساتھ؟ بڑے نخرے کے ساتھ پوچھا گیا۔ خوشنما نے چونک کر اس کی اکڑی گردن پہ سجے مغرور چہرے کو دیکھا۔ لو جی، سیما ہے، ریما ہے۔ وہ گنوانے لگی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بس بس، اب مجھ سے اپنی چہیتیوں کی شان میں گستاخی مت کروا بیٹھنا۔ تمہارے لیے انڈیا سے ہیروئن امپورٹ کروائیں؟ منظر نے پوچھا۔ توبہ کرو، مجھے تو انڈیا کی کوئی ہیروئن ایک آنکھ نہیں بھاتی، عجیب چلاکو ماسکیاں سی ہوتی ہیں، پھاپے کٹیاں سی۔ خیر ایسی بات تو نہیں، اور سب کا چھوڑو، ایشوریہ رائے کے حسن کے بارے میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، ہر طرح سے مکمل اور بے داغ حسن۔ وہ خود سب سے بڑا فین تھا بے شک، لیکن اس کی خوبصورتی پلاسٹک میٹ لگتی ہے، کسی مومی مجسمے کی طرح۔ شوکیس میں سجی سنوری پتلیاں ہوتی ہیں نا، اس میں خوبصورتی ہے مگر دلکشی نہیں، حسین تو لگتی ہے مگر پیاری نہیں۔ اس نے یہ بھی ریجیکٹ کر دی تو اندر جانے کا ارادہ موقوف کر کے خوشنما بہانے سے وہیں ٹک کر کارپٹ پہ بکھرے اخبار سمیٹنے لگی، تاکہ اس شہزادہ گلفام کے معیار حسن کی حدیں تو جانچ لی جائیں۔ منظر کو بھی اس ذکر میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ وہ یوں ایک کے بعد ایک نام گنوانے لگا، جیسے نصیب کے کسی پہ ہاں کرتے ہی وہ فوراً اسے سائن کر کے فلم بنوا ڈالے گا۔ ایسا کرتے ہیں، ہالی ووڈ کھنگالتے ہیں، ہالی ووڈ کی کوئن جولیا رابرٹس۔ وہ بڑے دانتوں اور اونٹنی کے ہونٹوں والی، تمسخر سے کہا گیا۔ پینیلاپ، اس کے نک ضرورت سے زیادہ تیکھے ہیں، نکیلی سی ناک اور تیز دار ٹھوڑی۔ ڈریو بیریمور، وہ قدرے بہتر، لیکن ایک تو موٹی ہوتی جا رہی ہے دن بدن، دوسرے اس کے چہرے پہ ایک مخصوص سا ہونک پن ہے، اجڑ سا تاسو جو ساری خوبصورتی غارت کر دیتا ہے۔ وینیونا رائڈر، اس چورنی کا تو نام بھی مت لینا۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اچھا تو پھر نکول کڈمین نہیں، اس کی ناک تم سے ملتی جلتی ہے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ مجھ سے؟ منظر اپنی ناک ٹٹول کر رہ گیا۔ ہاں، مونکی نوز، بندر جیسی ناک، واہیات شخص، ذلیل آدمی۔ وہ بڑبڑا کے گالیاں دیتا رہ گیا۔ ایسا کرے نصیب بھائی، رباب نے اس بے تکی بحث میں حصہ لیتے ہوئے مشورہ دینا چاہا، پھر تو آپ کے ساتھ بھابھی کو ہی ہیروئن لینا چاہیے، ان کی ناک بھی ستواں ہے، ہونٹ بھی نہ پینیلاپ کی طرح پتلے پتلے نامعلوم سی حدود والے ہیں، نہ جولیا کی طرح پھولے پھولے دبلی پتلی بھی ہیں۔ یار بندر، ایک ہیروئن کا نام تو تم نے لیا ہی نہیں، ہیلی بیری۔ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ تو نے فوراً کہہ دینا تھا وہ کالی گنجی۔ بس میں اب بھی وہی کہتا ہوں۔ مبہم سے انداز میں اس نے خوشنما پر ایسا وار کیا کہ وہ سر سے پیر تک سلگ اٹھی۔ لو، اسی لیے تو میں نے اس کا نام نہیں لیا، تم خود ہی کہہ رہے ہو۔ منظر شاید اس کی بات کی گہرائی تک نہیں پہنچا تھا، یا پھر جان کر انجان بن گیا تھا، اور رباب تو سرے سے متوجہ ہی نہیں تھی۔ اس کا سارا انہماک ٹی وی پہ لگے کوکنگ پروگرام کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود خوشنما کو سخت ترین سبکی کا احساس ہوا۔ غم کے ساتھ ساتھ غصے نے اس پر ایسا شدید حملہ کیا کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کر سکی۔ اچانک ایک احساس نے اسے اس سکتے سے باہر آنے پر مجبور کیا۔ غصہ اور مجھے تو صرف درد ہوتا تھا، بے بسی اور قسم پرسی کا احساس ہوتا تھا، تکلیف پہنچتی تھی، غصہ کبھی نہیں آتا تھا۔ پھر اب کیسے؟ آنٹی کے نہ کرنے کے باوجود نانوں نے انہیں کھانے پہ روک لیا۔ انہیں خوشنما کی پھرتی اور مہمان نوازی کی یہ ادا بھی بہت بھائی تھی۔ نرمین باجی تو کھانا لگنے سے بس چند منٹ پہلے ہی کمرے سے برآمد ہوئی۔ ارے نئی دلہن کا ہاتھ کھیر میں ڈلوا بھی لیا ابھی سے؟ ابھی تو 10 روز ہوئے بیاہ کر آئی ہے۔ اس حیرت میں نانوں نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں میں نہ کہتی تھی۔ اس نے فوراً وضاحت پیش کی۔ بس آنٹی، بڑی ضد کے بعد یہ بات منوائی نانوں سے، ان کا بس چلے تو سال بھر مجھے تنکا نہ توڑنے دیں۔ دراصل مجھ سے فارغ بیٹھے وقت نہیں گزرتا۔ یہ الگ بات کہ کھیر پکوا لینے کے بعد آج اتفاقاً ہی میرا داؤ لگ گیا، ورنہ نانوں کی نظر بڑی تیز ہے، کچن میں گھسنے ہی کہاں دیتی ہیں۔ تو یہ سب تم نے اس 1 گھنٹے میں تیار کیا ہے؟ انہوں نے میز پر نظر دوڑائی۔ مٹر پلاؤ، کچے قیمے کے کباب، مرغی اور آلو کا سالن، دہی پھلکیاں، چٹنی، رائتا، سلاد، ہر طرح سے مکمل تھا۔ ماشاءاللہ بڑی پھرتیلی ہو آنٹی، آپ کھانا شروع کیجئے، باقی تعریفیں بعد کے لیے اٹھا رکھیں۔ اس قدر لذت ہے خوشی کے ہاتھ میں۔
جو بھی تھا نرمین باجی کم از کم اس کے لیے فراخ دل ہی تھی۔ سست مزاج سی طبیعت میں حسد کا مادہ ذرا نہ تھا، اور پھر کھانے کی سب ہی نے جی بھر کے تعریف کی۔ کباب بے حد خستہ ہیں، منظر نے کہا، اور پلاؤ کی مہک بھی جدا ہے۔ کیا کسی کے بنائے مرغ پلاؤ میں بھی ایسی لذت ہوگی؟ آنٹی نے قصیدہ پڑھا۔ اور مجھے تو ولائتی مرغی کا سالن کبھی پسند نہیں آیا، عجیب بے لذت سا گوشت ہوتا ہے، ربڑ جیسا، مگر تم نے تو اس میں بھی ذائقہ بھر دیا، نانو نے کہا۔ سلاد کی سجاوٹ تو بے حد مہارت سے کی ہے آپ نے بھابھی، رباب بولی۔ خوشنما حیران تھی، اس نے تو عام سا کھانا بنایا تھا، جیسا ہمیشہ بناتی چلی آ رہی تھی۔ اگرچہ ماموں کے گھر اماں نے اسے کام کاج میں زیادہ نہیں الجھایا تاکہ ان کی طرح وہ بھی گھن چکر نہ بن کے رہ جائے، پھر بھی آتا اسے سب کچھ تھا۔ جب اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوتی، وہ ان کے منع کرنے کے باوجود سارا کام اپنے سر لے لیتی۔ اتنے بڑے کنبے کے لیے 3 وقت پکا کر بھی کبھی ایک لفظ تعریف کرنا اس کے حصے میں آیا، نہ ہی اماں کے، اور یہاں سب کو مسلسل تعریفیں کرتے دیکھ کر وہ پزل سی ہو گئی۔ ایسا نہ تھا کہ اس گھر میں کبھی خوش ذائقہ کھانا بنا ہی نہ تھا۔ وہ اتنے دنوں سے دیکھ تو رہی تھی، دوپہر کو انجمن کھانا اس لیے پکاتی تھی کیونکہ ابا دوپہر کا کھانا شروع سے ہی نہیں کھاتے تھے، حسیب بھائی آفس ہوتے تھے، اس لیے زیادہ تردد نہ ہوتا۔ آج کل اگرچہ نصیب آیا ہوا تھا، لیکن وہ چھٹیاں بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے صبح دیر تک سویا رہتا۔ بھاری ناشتے کے بعد وہ بھی لنچ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ رات کو چونکہ تمام افراد اکٹھے ہوتے، اس لیے نرمین باجی خاصا اہتمام کرتی، سب ہی کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے مینیو تیار ہوتا، اور خوشنما مان گئی تھی کہ بے شک ان کے ہاتھ میں بھی بے حد لذت تھی، اور یہ اعتراف تو باجی برملا کرتی کہ ان کو کھانا پکانا ان کی ساس نے سکھایا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ان لوگوں کو دل بڑھانا آتا ہے، تعریف کرنے کے معاملے میں سارے ہی فراخ دل ہیں، سوائے اس نے یہ نتیجہ نکالا اور درزیدہ نگاہوں سے سامنے بیٹھے نصیب کو دیکھا۔ اس نے چونکہ گھنٹہ بھر پہلے ناشتہ ڈٹ کے کیا تھا، اس لیے اس وقت صرف وہ کباب ڈال کے بیٹھا تھا۔ واہ، اس کے منہ سے بھی تعریفی کلمات ادا ہوئے تو وہ چونک گئی۔ زبردست یار، کیا مزہ ہے ایمان سے، کس نے بنایا ہے یہ؟ کیا یہ کباب؟ باجی نے پوچھا۔ نہیں، یہ اچار بازار کا ہے، باجی کے بجائے اس نے نارمل سے لہجے میں کہا۔ خلاف معمول اب اسے اس کی دل شکنی زیادہ محسوس نہیں ہوئی، شاید باقی سب نے اتنی حوصلہ افزائی کی تھی کہ اب مزید ایک لفظ بھی توصیف کا سننے کی تشنگی نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اسے دیکھنا چاہا۔ چٹخارے لے لے کر چٹوری عورتوں کی طرح آم کی پھانگ چوستا ہوا وہ سر ہلا رہا تھا۔ خوشنما کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جانے سے پہلے رباب اسے مزید ہدایت دے گئی۔ بھابھی، پرسوں آپ کو جو ڈریس پہن کے آنا ہے وہ میں نکال دیتی ہوں، اور اس کے ساتھ کی میچنگ سینڈل اور جیولری کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں۔ بڑی بھابھی آپ کو پارلر لے جائیں گی، چپ چاپ اچھی بچیوں کی طرح تیار ہو جائیے گا۔ گھر ہی کی تو بات ہے، چلو تمہاری پسند کا ڈریس میں پہن لوں گی، لیکن یہ پارلر سے تیار ہونا کیا بہت ضروری ہے؟ بھابھی آپ نہیں جانتی، پرسوں کا ڈنر بڑا اسپیشل ہوگا، میرے تایا زاد بھائی کی بھی آپ کے ساتھ ہی شادی ہوئی ہے، ان کو بھی انوائٹ کیا ہے، میرا سارا دردحال ہوگا، سب ہی دونوں دلہنوں میں مقابلہ کریں گے، اور میں چاہتی ہوں میری فیورٹ بھابھی ہی پرسوں کی پارٹی کی جان ہو۔ نہیں، تم مجھے نروس کر رہی ہو رباب۔ وہ سچ مچ گھبرا گئی، ہمیشہ سے اس قسم کی مقابلہ بازی سے اس کی جان جاتی تھی، بلکہ وہ تو سرے سے کسی ایسی جگہ جانا ہی پسند نہیں کرتی تھی جہاں کوئی اس کا نوٹس لے، تنقیدی نظروں سے دیکھے، اور یہ رباب اسے کمپٹیشن کے لیے تیار کر رہی ہے، عجیب بچکانہ سا خیال ہے۔ دیکھو نا، اچھا نہیں لگتا یوں بڑھ چڑھ کے، میرا مطلب ہے کہ وہ وضاحت نہ کر سکی۔ دراصل وہ رباب پہ ظاہر نہ کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے کزن کی بیوی کے مقابل آنے سے خوفزدہ ہے، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور باجی کو بھی یہی تاکید کر کے چلی گئی، اور خوشنما جانتی تھی کہ اگر وہ گریز کرے بھی تو نرمین باجی نے نہیں بخشنا تھا۔ نہ جانے کیسی ہوگی رباب کی دوسری بھابھی، سنا ہے کراچی سے آئی ہے، پھر تو ضرور ماڈرن سی ہوگی، باجی بتا رہی تھی۔ رباب کے یہ کزن نیوی میں ہے، ظاہر ہے کوئی ایسی ویسی بیوی تو پسند نہیں کی ہوگی، کسی اونچے گھرانے کی الٹرا ماڈ حسین نازک سی لڑکی ہوگی۔ آنٹی نور جہان کو دونوں فیملیز کو اکٹھے انوائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو اس کی سوچ تھی، آنٹی نے اس کے مشورے سے تو یہ گیدرنگ نہیں رکھی تھی، ناچار اسے وہی کرنا پڑا جو باجی نے کہا۔ نصیب صبح سے غائب تھا، جاتے جاتے اسے تاکید کر گیا تھا، کوبا میرا گرے سوٹ ڈرائی کلین سے لے کر آتا ہی ہوگا، سامنے ہی رکھ دینا، بلیک ڈریس، شوز، میرون سلور لائننگ والی ٹائی بھی نکال دینا، تم لوگ اپنے ٹائم پہ جانا، مجھے اگر کچھ دیر بھی ہو گئی تو میں خود ہی تیار ہو کے آ جاؤں گا۔ آپ کو گرے، بلیک اور سلور کلر بہت پسند ہے؟ بے ساختگی میں وہ سوال کر بیٹھی۔ جواباً اس نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ یہ رنگ مجھے اتنے پسند تو نہیں، البتہ میری مجبوری ضرور ہے، سیاہ رنگ مجھ پہ اٹھتا زیادہ ہے، اللہ رے خوش فہمی،
اس نے جل کر سوچا، پھر آئینے میں اس کی شبیہ دیکھ کر سوچا، کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، لیکن آخر یہ اپنے منہ سے آپ اپنی تعریف اتنی آسانی سے کیسے کر لیتے ہیں؟ رباب کا نکالا لائٹ پرپل نیٹ کا اسٹائلش سوٹ دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ بالکل جدید سٹائل کی مختصر سی چست قمیص تھی اور تنگ پائنچوں والا ٹراؤزر، البتہ 3.5 گز کے گھیردار دوپٹے نے مشرقیت کی تھوڑی بہت لاج رکھی تھی۔ بری کے بہت سے سوٹ اس نے اب تک کھول کر بھی نہ دیکھے تھے، ویسے بھی ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، بمشکل 2 ہفتے، اس لیے اسے پتہ نہ تھا کہ رباب کا منتخب کردہ سوٹ کھولنے کے بعد اس قسم کا نکلے گا۔ اس نے ہمیشہ سے ایک مخصوص طرز کا شلوار قمیص پہنا تھا، بدلتے فیشن اس پر اثر انداز نہ ہوتے تھے، نہ کبھی آستینیں کٹی، نہ قمیص کی لمبائی کم یا زیادہ ہوئی، نہ پائنچے کھلے یا تنگ کیے۔ ڈرتے جھجکتے اس نے یہ ڈریس پہن ہی لیا۔ اف، میری لمبی لمبی ٹانگیں کتنی بے ڈھنگی لگ رہی ہیں چھوٹی قمیص کے ساتھ، کتنی فضول سی لگ رہی ہوں گی، بالکل زرافہ۔ بچپن میں ہی اچانک اس کا قد تاڑ سا لمبا ہونا شروع ہو گیا۔ 12-13 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ خود سے 4 سال بڑی شمائلہ سے اونچی لگنے لگی۔ قد بڑھنے سے دبلا پن بھی نمایاں ہو گیا، سینگ سلائی مخنی بازو، چوہیا سی گردن اور بانس جیسی ٹانگیں، یہ خصوصیات اس کے کزن گنوایا کرتے۔ اپنے لمبے قد سے اس حد تک خائف ہوئی کہ گھبرا کر جھک جھک کر چلنا شروع کر دیا۔ الٹا اور مذاق بنا، دیکھو اس عالم چنی کو، اب تو کب بھی نکل آیا ہے، اب تو بالکل اونٹنی ہی لگ رہی ہے، کوہان بھی بنا ہوا ہے۔ بڑی مشکل سے اماں نے اس کے کندھے جھکا کر کمر نکال کر چلنے کی عادت چھڑائی۔ اس وقت خود کو اس لباس میں دیکھ کر اسے پھر سے اونٹنی اونٹنی کی آوازیں آنے لگیں۔ باجی نے اس کا میک اپ بھی ڈریس اور پارٹی کے حساب سے کروایا، بال تو قدرتی گھنگریالے تھے، بیوٹیشن کو سیٹ کرنے میں محنت نہ کرنی پڑی۔ آنٹی کے گھر جا کر اس کے قدم ایک بار پھر لڑکھڑا گئے، وہاں تو اچھے خاصے لوگ جمع تھے، بالکل شادی والا گھر ہی لگ رہا تھا۔ جب رباب نے اس کا تعارف اپنے کزن کی دلہن سے کرایا تو وہ حیران رہ گئی۔ اتفاق سے اس نے بھی وہی سوٹ پہن رکھا تھا، صرف رنگ کا فرق تھا، باقی ڈیزائننگ وغیرہ تک وہی تھی، لیکن اس کی حیرانی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی بلکہ ان محترمہ سہرش کی شخصیت تھی۔ اچھے خاصے فربہ وجود اور ٹھگنے سے قد کے ساتھ انہوں نے یہ فٹنگ والا ڈریس پہن رکھا تھا۔ شکل و صورت بری نہیں تھی بلکہ آنکھیں تو بہت ہی خوبصورت تھیں، ابھرے ہوئے پپوٹوں کے ساتھ گہری بھوری بڑی بڑی اور مسکراتی ہوئی مسکراہٹ تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ لبوں پہ بھی کھلی ہوئی تھی۔ ایک قطار میں سجے موتیوں کے سے ہموار داندھ بھی بھلے لگ رہے تھے۔ کمر سے نیچے آتے گھنے سلکی براؤن بالوں کی آبشار تو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، بس سہرش رنگ اور جسم کی وجہ سے مار کھا گئی تھی۔ خوشنما کی رنگت اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نکھرنے لگی تھی۔ اس کا رنگ تو اچھا خاصا پکا سانولا تھا، تھوڑی سے لٹکا گوشت، تھل تھل کرتے بازو اور کمر سے نمایاں ہوتی اضافی چربی اس کی ساری خوبصورتی کو مات دے رہی تھی، لیکن شاید اسے اس بات کا ذرا احساس نہ تھا۔ اس نے بڑی شان سے گہرے جامنی رنگ کا یہ چست لباس پہن رکھا تھا، ہم رنگ شیڈ کی لپسٹک اور آئی شیڈ اس کے سانولے چہرے پہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ گردن برائے نام تھی، اس پہ اس نے سونے کا ملتانی بھاری سیٹ پھنسا رکھا تھا۔ اپنی ہیئت قضائی سے بے پرواہ وہ سارے میں ادھر ادھر بے تکلفی سے چٹکلے چھوڑتی پھر رہی تھی۔ خاصی ہنسوڑ طبیعت تھی شاید اس کی، سب ہی اس کے اخلاق اور شگفتہ مزاجی سے متاثر نظر آ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ خوشنما کی سلجھی ہوئی طبیعت اور باوقار شخصیت کا بھی چرچا ہو رہا تھا۔ رباب کے دیدیال کی کتنی ہی لڑکیوں نے کھلے دل سے اس کے فگر اور قد کی تعریف کی، وہ جھیم کر رہ گئی۔ پارٹی کے دوران مسلسل وہ سہرش کو ہی دیکھتی رہی، اس کے بے پناہ اعتماد کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہی، اور یہ انکشاف تو اسے ششدر ہی کر گیا کہ یہ دونوں کی لو میرج ہے۔ ڈنر کے بعد جب سہرش اور خوشنما کو گفتگو کرنے کا موقع ملا تو سہرش اپنی عادت کے مطابق جلد ہی بے تکلف ہو گئی۔ فرید میرے بہنوئی کے دوست ہیں، ایک پارٹی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، مجھے تو خیر ہمیشہ سے ہی نیوی بہت پسند رہی ہے۔ فرید کو بھی میرا کانفیڈنس اور میرا گفتگو کا انداز بہت پسند آیا، ہسٹری سے انہیں بھی دلچسپی تھی اور مجھے بھی، میرے معلومات سے تو وہ ایک دم متاثر ہو گئے۔ اس نے مزے سے بتایا اور وہ حیران سوچتی رہی، بھلا معلومات سے متاثر ہو کر شادی بھی کوئی کرتا ہے؟ کیا کسی کے بات کرنے کے انداز سے بھی محبت ہو سکتی ہے؟ جو بھی تھا، سہرش سے ملاقات اور اس پارٹی میں شرکت کرنا دونوں ہی اس میں ایک مثبت تبدیلی لانے کا باعث بنے۔ سہرش سے اس نے یہ جانا کہ کسی بھی انسان میں محض کمیاں ہی نہیں ہوتی، قدرت ہر کسی کو کوئی نہ کوئی تحفہ تو دے ہی دیتی ہے۔ سہرش کا بدن بھاری تھا تو کیا ہوا، دل تو بڑا نرم و ملائم سا تھا، قد چھوٹا تھا تو کیا ہوا، ذہانت کا گراف اچھے اچھوں سے بلند تھا، ہونٹ گلابی نہیں تھے لیکن دانت موتیوں کے سے شفاف تھے، آواز سریلی نہیں تھی لیکن باتیں دل موہ لینے والی تھیں، رنگ سانولا تھا لیکن آنکھوں میں قدرت نے شہد گھول رکھا تھا۔ فنکشن میں موجود تقریباً سب ہی افراد کا اسے پسندیدگی سے دیکھنا خود اس کا اعتماد بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوا۔ اپنا لمبا قد جس سے وہ سدا شرمندگی کا شکار ہی رہی، پہلی بار اچھا لگا جب سب نے ہی کہا، خوشنما یہ لباس تو بنا ہی تمہارے لیے ہے۔ اپنی کم گوئی کے باعث وہ ہمیشہ چھپی ہی رہتی،
اس کا خیال تھا کہ اسے زیادہ اچھے طریقے سے بات کرنا نہیں آتی، اس لیے محفل میں زیادہ تر خاموش ہی رہا کرتی۔ آج اس کی اس ادا کو بھی قبول کر لیا گیا، باوقار اور سلجھی ہوئی شخصیت کا نام دے کر۔ آج انجمن خوب سج دھج کے آئی تھی، اس کے ہاتھ میں 2 لڈو بھی تھے۔ خوشنما کو یاد آیا کل اس کے سسرال والوں نے تاریخ رکھنے آنا تھا، یقیناً شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہوگی، جب ہی اس کے دانت اندر نہیں جا رہے تھے۔ آپ کو بھی مبارکاں بھابھی جی، بس آپ کی دعائیں ہیں۔ اس کے مبارکباد دینے پہ وہ بڑی مدبر سی بن کے سر جھکاتے ہوئے بولی۔ رباب کی ہنسی چھوٹ گئی، وہ کل سے یہاں رہنے آئی ہوئی تھی۔ جب سے اس گھر میں خوشنما کا اضافہ ہوا تھا، اس کا دل یہاں خوب لگتا۔ ویسے انجمن تمہارا منگیتر کرتا کیا ہے؟ رباب نے پوچھا۔ جی اپنا کاروبار ہے اس کا، آج کل شادیوں کا سیزن ہے نا جی، تو اس کا دھندا خوب زوروں پہ ہے۔ کیوں، کیا وہ ڈھولک کرائے پہ چڑھاتا ہے؟ نصیب نے کمرے سے نکل کر گفتگو میں حصہ لیا۔ ہائے ہائے کیوں جی، خیری صلاح وہ بگڑ گئی تو پھر بینڈ باجے والوں کے گروپ میں ہوگا نا جی، میرا چیمہ کوئی میراثی ہے، وہ تو جی شادیوں پہ کھانے پکاتا ہے۔ انجمن نے فخر سے بتایا۔ اچھا اچھا، نائی ہے، ایویں ہی اتنا کاروبار ہے، اتنے بندے ملازم ہیں، وہ کوئی آپ دیگ پکاتا ہے؟ بس دیگوں کے پاس منجی چارپائی ڈال کے مسالے نوکروں کو پیس پیس کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے منگیتر کا گریڈ واضح کیا۔ یوں کہو نا کہ ہیڈ باورچی ہے۔ اچھا چلو چھوڑو اس ذکر کو، ایک بات تو بتاؤ، وہ سلجھو انداز میں دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ من دو من، آج تم نے اتنا لشکتا لشکاتا لال جوڑا پہن رکھا ہے، چہرے اور گردن پہ پاؤڈر بھی تھپا ہے، کلائیوں میں چوڑیاں بھی پھنسا رکھی ہیں، نینوں میں کاجل بھی بہہ رہا ہے، بالوں میں تیل کی شیشی بھی انڈیل رکھی ہے، ناک میں لونگ، کان میں بندے بھی پہن رکھے ہیں، کمر پہ شیشوں والا پراندہ بھی لہرا رہا ہے، پھر بھی تم خوبصورت کیوں نہیں لگ رہی؟ اتنی لمبی چوڑی تمیز کے بعد سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ سوال سن کر شرم سے لچکتی دیوری ہوتی انجمن بھڑک اٹھی۔ آپ بھی نہ پائی جان، بڑی زیادتی کرتے ہو، اپنا رنگ کیا چٹا ہے، ہر ویلے دوسروں کو باتیں ہی سناتے رہتے ہو۔ رنگ کا کیا ہے، وہ تو رنگیلے کا بھی چٹا ہی ہے، آپ کے ذرا بال جھڑ جائیں، موٹے ہو جاؤ تو رنگیلے ہی لگو گے، بڑی جرأت کے ساتھ کہتی وہ کچن میں چلی گئی۔ رباب اور خوشنما اپنی ہنسی پہ کنٹرول نہ کر سکیں، اور نصیب شرمندہ سا باہر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ خوشنما نہ جانے کس نے آپ کو محترمہ لکھتے ہوئے یہ رجسٹری بھیجی ہے، پکڑیے۔ اس کی گود میں خاکی لفافہ پھینکتے ہوئے وہ صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ نانو بھی اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ خوشنما حیرت زدہ تھی، اسے کون رجسٹری بھیج سکتا ہے؟ اس کا دھیان تاجور آنٹی کی طرف گیا، لیکن وہ تو خط ہی بھیج سکتی تھیں، جبکہ اس لفافے کا تو اچھا خاصا وزن تھا۔ تجسس سے بے قرار ہو کر اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے لفافہ کھول لیا۔ ایک معیاری ماہنامے کا پرچہ پھسل کر گود میں آ گرا۔ رباب رسائل کی شدائی تھی، اس سے پہلے اس نے اچک کر رسالہ کھول لیا۔ اندر مختصر سے خط میں اطلاع دی گئی تھی کہ محترمہ خوشنما صاحبہ کی نظم نہ صرف قابل اشاعت ہے، بلکہ ایڈیٹر صاحب نے بے حد پسند کی تھی اور اس سے مزید کلمی تعاون جاری رکھنے پہ اصرار بھی کیا تھا۔ رباب جلدی جلدی صفحے پلٹنے لگی، جبکہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار میں تک بندی کر لیتی ہوں، لیکن کس کو خبر ہوئی جس نے یہ مذاق کیا؟ جسے وہ مذاق سمجھ رہی تھی وہ سچ ثابت ہوا۔ رباب اس کی نظم بآواز بلند سب کو پڑھ کے سنا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے دل میں بسا لے تو میں اس کی ہر دھڑکن پہ اپنے لب رکھ دوں، وہ مجھے آنکھوں میں چھپا لے تو میں اس کی پلک پلک پہ ستارے بھر دوں، لیکن وہ تو مجھے اپنی مٹھی میں رکھتا ہے، جہاں میں سانس بھی اس سے مانگ کے لیتی ہوں۔ خوشنما کا سر جھک گیا۔ دل کے کسی گہرے کونے میں چھپے ان جذبات کا سر عام اشتہار لگوانا تو اس نے نہیں چاہا تھا۔ اس نے مشکوک نظروں سے رباب کو دیکھا، کہیں اس کی شرارت تو نہیں، لیکن اس کے چہرے پہ چھائی معصومیت نے زیادہ شک نہ کرنے دیا۔ تو پھر کیا باجی؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ باجی، نانو اور تو اور ابا جی تک اس کی نظم کی تعریفیں کرنے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ اب ہمارے گھر میں ایک اہل قلم کا اضافہ ہو گیا ہے، نانو نے کہا۔ ہاں بھائی، یہ تو واقعی فخر کی بات ہے کہ ہماری بہو کا شمار اب ادیبوں شاعروں میں ہوگا۔ آخر اتنے معیاری ماہنامے میں بڑے بڑے نامی گرامی شعراء کے کلام کے ساتھ اس کی نظم شائع ہوئی ہے۔ ابا جی کا جوش بھی قابل دید تھا۔ اس نے نصیب کا رد عمل جانچنے کے لیے چپکے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سنوکر ٹورنامنٹ میں پوری طرح مگن تھا۔ جل گئے۔ خود پسند اور احساس برتری کے شکار افراد کسی کی تعریف برداشت نہیں کر سکتے۔ انہیں کہاں اچھا لگ رہا ہوگا کہ میری کسی صلاحیت کی یوں قدر ہو۔ اس نے خود میں احساس برتری پیدا کرنے کی ناکام سے کوشش کی، لیکن غرور و فخر سے صدا کے الرجک دل نے آئینہ دکھا دیا۔ اتنا اترانے کی ضرورت نہیں، اسے یہ پتہ چل گیا کہ یہ نظم تم نے کس کے لیے لکھی ہے۔ تو پھر وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ مجھ سے اچھی تو انجمن ہے، کم از کم منہ پہ بات تو جرأت سے کر جاتی ہے، میں تو دل ہی دل میں بھی کچھ کہنا چاہوں تو بات نہیں بنتی۔
بھابھی آپ صرف شاعری کرتی ہیں یا افسانے بھی لکھتی ہیں؟ دوپہر کو وہ کپڑے استری کر رہی تھی جب رباب نے پوچھا۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ تنہائی میں ڈائری میں کبھی کبھار وہ جو چند الفاظ ترتیب دے لیتی تھی اسے کسی انجان کی شرارت کے باعث تسلیم کر لیا جائے گا۔ نہیں، کبھی کوشش نہیں کی لکھنے کی۔ ویسے افسانے پڑھنا پسند ہیں مجھے بھی، لیکن ممی بہت ناراض ہوتی ہیں میری اس عادت سے۔ کہتی ہیں لڑکیاں آئیڈیلسٹ ہو جاتی ہیں افسانے پڑھ پڑھ کے۔ کیا واقعی؟ ہو سکتا ہے، شاید نہیں۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اس نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ ویسے اگر آپ نے کوئی آئیڈیل بنا بھی رکھا ہوگا تو وہ نصیب بھائی کی صورت آپ کو مل ہی چکا ہے نا بھابھی؟ خوشنما جانتی تھی برابر کے کمرے میں نصیب کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہا ہے، اس لیے اسے سنانے کو ذرا بلند آواز میں بولی۔ کیسا آئیڈیل رباب؟ وہ جو افسانوی ہیروئنز کے تصور پہ چھایا ہوتا ہے وہ والا؟ مجھے تو آج تک ان کے آئیڈیل ہیروز کے خاکے ہی سمجھ میں نہیں آ سکے۔ گھنے گھنگریالے بھورے بال، چوڑی پیشانی، بھوری کانچ سی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، گھنی مونچھوں کے تلے مسکراتے گلابی بھرے بھرے ہونٹ۔ ذرا ان سب کو تصویری خاکہ دے کر دیکھو، ایوب کھوسو کی تصویر بنتی ہے۔ رباب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ خود خوشنما اپنی جرأت پہ حیران تھی، نہ اس کی زبان لڑکھڑائی نہ لفظ آگے پیچھے ہوئے۔ بڑی صفائی کے ساتھ وہ درپردہ نصیب کے گورے رنگ اور خد و خال پہ وار کر گئی تھی۔ اس کامیابی نے اسے اور دلیر کیا۔ اور ابھی تمہارے سامنے انجمن کہہ رہی تھی کہ گورا رنگ تو رنگیلے کا بھی ہے۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ مردوں کے اوپر یہ تشبیہات اور حسن کے ستارے کتنے بے ڈھپ معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرے کمرے میں موجود نصیب یقیناً تلملا رہے ہوں گے، اس نے مسرور ہو کر سوچا۔ کیا بحث چل رہی ہے بھئی؟ نرمین باجی اندر آئیں۔ خوشی تم سے ایک کام تھا، 2-3 دن ذرا ٹائم نکال کر جگنو اور بلبل کو پڑھا دینا، ان کی ٹیوٹر ایک ہفتے کی چھٹی پر ہے۔ میں باجی؟ وہ گھبرا گئی۔ جگنو اور بلبل دونوں بیکن ہاؤس میں پڑھتے تھے اور وہ ہمیشہ سے اردو میڈیم میں رہی، اسکول سے کالج تک۔ لیکن باجی وہ تو ان کا کورس تو بہت مشکل ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں۔ او کامن خوشی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جگنو 3rd میں ہے اور بلبل نرسری میں۔ ایسا کیا افلاطونی کورس ہے ان کا؟ اور تم نے ایم اے کس لیے کر رکھا ہے؟ لیکن میں نے ایم اے اسلامیات میں کیا ہے، جبکہ جگنو کے سب سبجیکٹس انگلش میں ہیں۔ میری انگلش بیکن ہاؤس کے لیول کی نہیں ہے، میں پڑھا نہیں پاؤں گی۔ اس نے معذرت کرنا چاہی، لیکن نرمین باجی نے ایک نہ سنی۔ تم اردو میڈیم میں پڑھی ہو مگر کالج تک انگلش سبجیکٹس پڑھ تو رکھا ہے نا؟ ایسی بات بھی نہیں کہ پرائمری لیول تک کی انگلش نہ سمجھ سکو۔ نخرے مت کرو، یہ طعنہ کاری ثابت ہوا۔ اپنے انکار کو نخرہ سمجھنا اسے پسند نہ آیا اور وہ فوراً پڑھانے پہ تیار ہو گئی۔ دیکھا تم خواہ مخواہ جھجک رہی تھی۔ جگنو تو اتنا خوش ہے تم سے پڑھنے کے بعد کہ کہنے لگا ٹیوٹر سے زیادہ اچھی طرح چچی بات سمجھاتی ہیں۔ اس کا آج کا پیپر بھی بہت اچھا ہوا ہے۔ ہاں واقعی، دراصل کانوینٹ اسکول کے نام کا رعب ہی اتنا ہوتا ہے کہ میں کترا رہی تھی، لیکن اب پتہ چلا میری انگلش اتنی بری بھی نہیں۔ پرائمری لیول تک تو میں اچھی طرح پڑھا سکتی ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو انگلش جگنو 3rd اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا ہے وہ میں نے انٹر میں پڑھی تھی۔ اب تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ بے شک روز انہیں بھیج دیا کیجیے۔ روز پڑھانے کی آفر اس نے یہ سوچ کر کی کہ نصیب تو شاید ایک آدھ روز میں جانے والا تھا، اس کے جانے کے بعد وہ ذہنی طور پر زیادہ تر و تازہ ہو کر بچوں کو پڑھا سکے گی۔ اس کی موجودگی ہر وقت خوشنما کے اعصاب پر سوار رہتی۔ ویسے وہ نوٹ کر رہی تھی 2-3 دن سے وہ کم ہی اس کے مذاق اور طنز کی زد میں آ رہی تھی۔ اب پہلے کی طرح اس کے کسی دل جلے ریمارکس پہ وہ گھنٹوں کٹتی نہیں رہتی تھی، نہ ہی خود ترسی کا شکار ہو کے کمرہ بند کر کے رویا کرتی۔ اس کی کوشش ہوتی کہ وہ اس کی باتوں کو خاطر میں لائے بغیر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا کرے۔ اب گھر کے دوسرے افراد کے سامنے اسے اپنی سبکی کا احساس ہلکا نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب کے خلوص اور اعتماد نے اس کو اتنا بھاری بھرکم کر دیا تھا کہ فقط اس ایک شخص کی بے اعتنائی اور ناپسندیدگی اسے ڈاواڈول نہیں کرتی تھی۔ اس کی شخصیت میں یہ تبدیلی اس ایک مہینے کے اندر اندر ہوئی تھی۔ اس ایک مہینے میں اس نے شدت سے نصیب کی چھٹی ختم ہونے کا انتظار کیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس گھر میں اور اس گھر کے مکینوں کے دل میں اس کے لیے خومی جگہ ہے۔ وہ ساری عمر سکون کے ساتھ اس گھر کی چاردیواری میں گزار سکتی ہے۔ یہاں تحفظ بھی ہے، اعتماد بھی، محبت بھی اور خلوص بھی۔ جبکہ نصیب، اس نے سن رکھا تھا کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے، اور کبھی کبھی وہ شدت سے محسوس بھی کرتی تھی کہ انچاہی سہاگن ہونے کا کرب کیا ہوتا ہے، لیکن یہ احساس اسے خدا کے حضور سر بسجود ہونے پر مجبور کر دیتا کہ شوہر کے نہ صحیح سسرال والوں کے دل میں تو جگہ بنا لی ہے اس نے، اور اگر کل کلاں کو نصیب اپنی گھرستی نئے سرے سے کسی پسندیدہ ہستی کے ساتھ بنانا چاہے تب بھی دربدری اس کا مقدر نہیں ہوگی۔ اس گھر کے اندر اس کے قدم مضبوطی سے جمے تھے۔ اسے نصیب کے ساتھ واپس اسلام آباد جانے کا انتظار تھا۔ پرسوں ہی نانو نے ذکر کیا کہ نصیب کی 1 ماہ کی چھٹی ختم ہونے والی ہے تو اسے اپنے سر سے ایک بھاری بوجھ سرکتا محسوس ہوا۔
لیکن وہ سٹپٹا کے رہ گئی۔ جب یہ بوجھ سر سے گزر کر دل پر آن ٹھہرا، وہ واقعی چلے جائیں گے؟ اس اداس سے سوال کے جواب میں اس کے پاس صرف سناٹے تھے۔ وہ خوش ہونا چاہتی تھی، ہو نہیں پاتی تھی۔ لو، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ انہیں تم پڑھا دیا کرو۔ باجی کی آواز اسے خیالات سے کھینچ لائی۔ لیکن اب تمہیں بھی تو پرسوں اسلام آباد چلے جانا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں تو بالکل ہی ناکارہ ہو کے رہ گئی ہوں۔ اتنے کم دنوں میں تم نے میری عادتیں ہی خراب کر ڈالی۔ اب تمہارے جانے کے بعد مجھے پتہ چلے گا، جب سارے گھر کی ذمہ داری ایک بار پھر میرے کاندھوں پہ آ جائے گی۔ نرمین باجی نے تو اس کے ہوش ہی اڑا دیے۔ وہ اڑی اڑی رنگت کے ساتھ نصیب کو دیکھنے لگی کہ شاید وہ تردید کرے، اور کچھ نہیں تو جھلا کر اتنا ہی کہتے: میرا کیا دماغ خراب ہے جو اسے ساتھ لے کر جاؤں؟ اس سوغات کو آپ ہی سنبھالیے جو اتنے چاؤ سے بیاہ کر لائی ہیں۔ وہ امید بھری نظروں سے یہ دل شکن جملہ اس کے لبوں سے ادا ہونے کے انتظار میں اسے تکنے لگی، جو آج اس کے لیے حیات بخش ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن اس نے کہا تو یہ: اسی لیے تو لے جا رہا ہوں۔ آپ نے میری بیوی کو باورچن اور دھوبن بنا کے رکھ دیا۔ ایک تو بیچاری پہلے ہی اللہ کی طرف سے تول کر پاؤ بھر گوشت لائی تھی، آپ نے اور نانوں نے 1 مہینے کے اندر اندر بالکل ہی ڈھانچہ کر دی۔ اب دیکھنا میرے سارے دوست احباب کیا کیا تبصرے کریں گے۔ دلہن کیا ہڑپا سے کھود کر نکالی ہے؟ ذرا خود کو ایک نظر دیکھیں، لیٹ لیٹ کر بے تحاشا اندھا دھند حسین ہو گئی ہیں۔ چلو چلو۔ نرمین باجی کو اس کا اپنی صحت پر تبصرہ پسند نہ آیا۔ موٹی کب ہوئی ہوں میں؟ ہاں، پہلے کی نسبت اب جسم ذرا بھر گیا ہے۔ جی ہاں، لبالب۔ اس کے فی البدیہہ جواب پہ تپ کر باجی واک آؤٹ کر گئی۔ وہ اب تک بت بنی بیٹھی تھی۔ نصیب نے اٹھ کر اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ خشکنما جی، مری مری سی آواز میں وہ بولی، صرف کل کا دن ہے، تیاری کے لیے پیکنگ شروع کر دو۔ کیا میں واقعی آپ کے ساتھ جا رہی ہوں؟ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ جو شخص اسے ایک نظر دیکھنا گوارا نہ کرتا ہو، وہ بغیر کسی دباؤ کے اسے اپنے ساتھ کیسے لے جا رہا ہے۔ یقیناً یہ مذاق کر رہے ہوں گے۔ تو اور کیا کروں؟ بیوی تم میری ہو، مجھے سزا ملنی چاہیے تمہیں بھگتنے کی۔ میرے گھر والوں کا کیا قصور ہے کہ تمہیں ان کے سینے پر مونگ ڈلنے چھوڑ جاؤں؟ کڑوے انداز میں کہتا وہ الماری سے کپڑے نکال نکال کر بیڈ پر ڈھیر کرنے لگا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی۔ پھر سے ہمت کمزور پڑنے لگی، الفاظ اندر ہی رستخ ہونے لگے اور زبان کنگ ہو گئی۔ نصیب آپ خود پسند ہی نہیں، اذیت پسند بھی ہیں۔ اس کی چوڑی پشت شکایتی نظروں سے دیکھتی وہ دل کے پھپھولے دل میں ہی پھوڑنے لگی۔ میں جانتی ہوں آپ کے معیار پہ پورا اترنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہ آپ کا تو معیار بھی بڑا اونچا ہے۔ حسن کے نہ جانے کس کس شاہکار میں آپ 100 نقص نکال دیتے ہیں، جبکہ میں تو حسن کی کسی تشریح پہ پوری نہیں اترتی۔ مجھے یہیں رہنے دیجیے پلیز۔ وہ بند لبوں سے التجا کرنے لگی۔ اس کی خاموش فریادیں خاموش ہی رہیں۔ ہوا وہی جو وہ چاہتا تھا۔ کسی اور نے بھی اسے خوشنما کو ادھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ 2 دن تک اس کے آنسو نہیں تھمے۔ سب سے ملتے وقت وہ یوں تڑپ تڑپ کے روئی جیسے اس کی رخصتی 7 سمندر پار ہو رہی ہو۔ خود کو سنبھالو خوشی، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ یہ تو اسلام آباد ہے، 2-2.5 گھنٹے کا سفر، ہر مہینے آ جایا کرو، بلکہ ہر ہفتے۔ نانوں نے تسلی دی۔ ہاں نصیب، آئندہ تمہارا ہر ویکنڈ یہیں گزرے گا، اینڈ دیٹس فائنل۔ حسیب بھائی نے آرڈر دیا۔ ابا جی نے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ رباب اور وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے دیر تک روتی رہیں۔ باجی نہ جانے کیوں روتے میں بھی بار بار اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھیں۔ یہ تو الٹا کام ہو گیا۔ غمگین بھابھی آج دلشاد بیگم بنی ہوئی ہیں اور خشکنما نے دنیا سے خشکی مٹا ڈالنے کا عزم سر کر لیا ہے، آنسو بہا بہا کر۔ ہاں بھائی، من تو من تمہارے اسٹاک میں اس وقت کوئی گانا ہے جو اس سچویشن پہ فٹ بیٹھتا ہو؟ جواباً انجمن نے بھاں بھاں کر کے رونا شروع کر دیا۔ ہیں میں نے تو گانا گانے کو کہا تھا، تم تو قوالی کرنے بیٹھ گئیں۔ نصیب کی سنہری رنگت تمتما رہی تھی، نہ جانے کس احساس سے۔ راستے بھر وہ گنگناتا سیٹی بجاتا رہا۔ وہ کمپنی کی طرف سے دی گئی گاڑی میں بائی روڈ اسلام آباد جا رہے تھے۔ ڈرائیور کے لحاظ سے شاید وہ اسے چھیڑنے سے گریز کر رہا تھا، لیکن کب تک؟ خوشنما نے سوچا۔ گھر جاتے ہی یہ پھر سے وہی بن جائیں گے۔ اس نے گردن موڑے بغیر کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ سر سیٹ کی پشت سے لگائے وہ شاید سو گیا تھا۔ آج اس نے شیو بھی نہیں کی تھی۔ براؤن رواں روشنی کے عکس سے چہرے پہ پھیلے سونے کے زرے کی طرح دمک رہا تھا۔ بلا کی معصومیت لیے وہ اسے ایک دم ہی اچھا لگا۔ کیا تھا جو اس خوبصورت چہرے کے پیچھے؟ ایک حساس سا محبت کرنے والا دل بھی ہوتا۔ اس نے پہلی بار واضح طور پر اس کی وجاہت کو تسلیم کیا۔ دراصل اس کا رویہ اتنا دل شکن ہوتا کہ خوشنما کا دھیان کم ہی اس کی شخصیت کے اچھے پہلوؤں کی طرف جاتا تھا۔ وہاں تو پھر سارے اپنے تھے، یہاں اجنبی شہر میں بیگانے لوگوں کے سامنے بھی اگر انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو؟ اسے نئی فکر لاحق ہوئی۔ اف توبہ، کیا مصیبت ہے! میں تو یوں مری جا رہی ہوں جیسے مجھے مقتل گاہ لے جایا جا رہا ہو۔ کیا کریں گے یہ زیادہ سے زیادہ؟ اس نے بہادر بنتے ہوئے سوچا۔
ہر شخص کا ایک معیار ہوتا ہے، اگر میں ان کے معیار کے مطابق نہیں تو مجھے حقیقت پسندی سے یہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ بڑی میچورٹی کے ساتھ اس نے خود کو سمجھا لیا۔ نانو میری کم گوئی، احساس ذمہ داری اور سکھراپے کی وجہ سے مجھے پسند کرتی ہیں۔ ابا جی کو میرا نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کرنا پسند آیا تھا۔ نرمین باجی کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ میں کام سے گھبراتی نہیں ہوں۔ رباب کی مجھ سے دوستی کی وجہ ایک جیسی دلچسپیاں ہیں۔ اب اگر نصیب کو مجھ میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ جو انہیں چاہیے وہ مجھ میں نہیں۔ ان کا معیار شاید صرف اور صرف حسن ہے جو مجھ میں نہیں، کم از کم ان کے تصور کے مطابق تو نہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے سوا اب کوئی چارہ نہیں۔ اس میں نہ میرا قصور ہے نہ ہی ان کا۔ ہاں، ایک بیوی ہونے کے ناطے میں یہ آخری کوشش ضرور کروں گی کہ یا تو ان کے معیار کے قریب تر پہنچ جاؤں یا پھر ان کا معیار بھی بدل ڈالوں۔ کیا مجھے یہ آخری کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا مجھے اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تھوڑا بہت بھی ہاتھ پاؤں نہیں مارنے چاہیے؟ کیا میں اتنی ہی بے وصف ہوں؟ کیا میری سوچ بھی اتنی ہی سطحی ہے کہ نین نقش اور رنگت کے کمپلیکس سے اوپر ابھر ہی نہ سکے؟ آخر مجھ میں کچھ تو ہے جو کچھ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، سراہتے ہیں، اور ان لوگوں میں نصیب کیوں نہیں شامل ہو سکتے؟ اس نے اسلام آباد پہنچتے پہنچتے اپنی سوچ کو ایک واضح عزم کی صورت دے ہی ڈالی۔ اسلام آباد شروع ہو گیا۔ صاف شفاف چوڑی سڑکیں اور باروب سرکاری عمارتیں دیکھ کر اس نے پوچھا، اسلام آباد کیا کوئی ڈرامہ ہے جو شروع ہو گیا؟ الٹا ہی جواب ملا۔ وہ صبح 7 بجے کے قریب گھر سے نکلے تھے اور راستے میں صرف ایک جگہ آدھ گھنٹے کے لیے چائے پینے کے لیے رکے تھے۔ اب دن کے 10 بجے ان کی گاڑی اسلام آباد کی سب سے مصروف شاہراہ سے گزر رہی تھی۔ ایک بارونق مارکیٹ کے درمیان اونچی سی براؤن بلڈنگ کے آگے گاڑی رکی۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ دن کے اس وقت اگرچہ مارکیٹ میں خاصی چہل پہل نہ تھی، لیکن گرد و پیش کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک مصروف ترین شاپنگ سینٹر ہوگا۔ بوتیکس، سپر سٹورز، ریستوران اور آفیسز کے بورڈ لگے تھے۔ اسی بلڈنگ کے اوپری فلورز پر رہائشی فلیٹس تھے، جن میں سے ایک کا لاک وہ کھول رہا تھا۔ کیا آپ کا آفس یہاں سے قریب ہی ہے؟ اس نے قیاس کیا۔ نہیں، میرا آفس تو سیکٹر ایف کے قریب ہے۔ اس علاقے کا سکون اور خوبصورتی قابل رشک سمجھے جاتے ہیں، لیکن میرا دل وہاں نہیں لگا۔ میں شروع میں ایک کولیگ کے ساتھ وہیں پہ بنگلہ شیئر کرتا تھا۔ ایک تو پہلے ہی فیملی سے کٹ کر دوسرے شہر میں رہنا، اور پھر وہ اتنے سرد ماحول میں، اس لیے یہ فلیٹ لے لیا۔ یہاں دن کے کسی بھی حصے میں سنسانی نہیں ہوتی۔ ویسے اگر تمہیں یہ پسند نہ آیا تو جہاں تم کہو گی بنگلہ لے لیں گے۔ بیڈ روم کے لاک کھلتے ہوئے اس نے اتنی اپنائیت سے کہا کہ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اسے حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا۔ اس کمرے کی کلر اسکیم، فرنیچر، پردے، کارپٹ، حتیٰ کہ پینٹنگ تک وہی تھی جو جیلیں والے گھر میں تھی۔ اس کی حیرت بھانپ کر نصیب نے بتایا، میں بہت ہوم سک ہو رہا تھا پہلے پہل، گھر والے تو آ نہیں سکتے تھے، میں گھر ہی اٹھا کے اس کمرے میں لے آیا۔ وہ ہولے سے ہنسا اور خوشنما سوچ کر رہ گئی کہ کیا یہ شخص بھی ایسے جذباتی دور سے گزر سکتا ہے؟ تم ناشتہ کرنا چاہو تو ڈرائیور سے منگا لو یا خود ہی کچن میں جا کر بنا لو، مجھے یاد نہیں لیکن کچھ تھوڑا بہت تو سامان ہوگا ہی فریج میں۔ کل فرصت سے بیٹھ کے لسٹ بنا دینا ضروری چیزوں کی۔ لسٹ تو بنا لوں گی، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ میں خود ہی شاپنگ کر لوں، یہاں کی مارکیٹ سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ اینی وے، اس کا مصالحت آمیز دوستانہ سا رویہ خوشنما کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ بات کے کام ہے، فی الحال تم رات کے فنکشن کا سوچو۔ میرے یہاں کے دوست شادی میں شرکت نہیں کر سکے تھے، انہوں نے ہمارے لیے بلکہ تمہارے لیے ویلکم پارٹی ارینج کی ہے آج رات کو پی سی میں۔ تم کچھ ریسٹ کر لو پھر تیاری کر لینا، آج ہی تو ہم آئے ہیں اور آج ہی پارٹی۔ وہ پریشان ہو گئی، نہ جانے کیسی پارٹی ہو، کیسے لوگ ہیں، میں تو خود کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پائی، دوسری تیاری کیا کروں؟ اچھا پھر آپ ایسا کیجئے، 2 گھنٹے کے بعد ڈرائیور کو بھیج دیجئے گا، میں پارلر جاؤں گی۔ آپ جانتے ہیں مجھے میک اپ بالکل نہیں آتا، اور یہاں نہ رباب ہے نہ نرمین باجی۔ ڈرائیور تو مجھے بہت ضروری کام ہے ورنہ میں ضرور۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ اچھا دیکھتے ہیں کوئی حل۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میں کام سے جا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں کب آؤں، البتہ ایک خاتون آئیں گی، ربا نام کی، میرے دوست کی مسز ہیں، ان کے ساتھ چلی جانا جہاں بھی وہ لے جائیں، البتہ میری تمام تیاری کر کے جانا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ وہ ہدایت دیتا باہر نکل گیا۔ اس کے تمام انداز و اطوار اتنے نارمل سے تھے کہ خوشنما کو یقین نہ آ سکا۔ یہ وہی نصیب ہے جو سیدھی سادی بات بھی بغیر طنز کے سلما ستارے ٹانکے بغیر نہیں کرتا تھا، اور خصوصاً اس کی ہر بات کا الٹا مطلب نکال کر اسے شرمندہ کرنا تو جیسے اس کی عادت تھی۔ کافی کے ساتھ چند بسکٹ لے کر وہ کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ حیرت انگیز طور پر وہ پرسکون تھی۔ وہاں سے نکلتے وقت اس کے دامن میں اندیشوں وسوسوں کے سوا کچھ نہ تھا، نا امیدی اور مایوسی کی گھٹا ٹوپ تاریکی تھی۔ رستے بھر وہ خود سے الجھتی آئی تھی، لیکن اب جیسے دل کو قرار سا مل گیا ہو، وہ خود اس کی وجہ جاننے سے قاصر تھی۔
پھر ربا آئیں۔ مسز ولی بڑی گرم جوشی اور اخلاق سے اس سے ملی، باتونی اتنی کہ ایک بات کہنے کے بعد مخاطب کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اگلی بات شروع کر دیتی۔ اللہ کس قدر شوق تھا تم سے ملنے کا، نصیب نے تعریفیں کر کر کے اتنا اشتیاق بڑھا رکھا تھا کہ پوچھو ہی مت۔ وہ چونکی، شادی سے پہلے نصیب نے بھلا کب دیکھ رکھا تھا مجھے، اور بعد میں وہ اسلام آباد گئے ہی نہیں تو تعریفوں کے جھوٹے پل کب باندھے۔ اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی ربا پھر شروع ہو گئیں۔ ہمارے پورے سرکل میں ایک بس وہی کنوارا رہ گیا تھا، ہمارا تو خیال تھا شاید ہی اس کی پسند کے مطابق کوئی لڑکی ملے۔ عجیب و غریب سی تو اس کی شرطیں تھیں، وہ پوچھنا چاہتی تھی کون سی، لیکن ربا اب اس کے شام کو پہننے والے ڈریس کی تعریف کرنا شروع ہو گئیں۔ واؤ، بڑی زبردست چوائس ہے تمہاری، کوئنس آف دی ایوننگ تم ہی لگو گی اس بلیک ساڑی میں، ویسے بھی تمہاری ہائٹ اور فگر اس ڈریس کے لیے آئیڈیل ہے۔ آئی نو۔ بڑے اعتماد کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس نے بیگ شولڈر پر لٹکایا اور نکلنے کو تیار ہو گئی۔ اب اس تعریف نے اسے چونکایا نہیں تھا۔ پورے 3 گھنٹے گزار کر وہ فلیٹ پر پہنچی تو نصیب آ چکا تھا۔ تم نے لنچ لیا؟ اس کے سامنے KFC کے لنچ باکسز بند پڑے تھے۔ خوش نما نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ شام کے 6 بج رہے تھے، پھر بھی وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ جی وہ ربا اصرار کر رہی تھی تو ہم نے اوکے اٹس آل رائٹ، مجھے یہی فکر تھی کہ کہیں تم تکلف میں نہ ماری جاؤ، ویسے اگر کچھ ہلکا پھلکا کھانا ہو تو پلیز جوائن می بٹ وتھ 2 cups آف ٹی۔ وہ مسکراتی ہوئی چائے بنانے چلی گئی۔ اس کے سامنے بھاپ اڑاتا مگ رکھنے کے بعد وہ سامنے ہی بیٹھ کے بے تکلفی سے اس کی پلیٹ سے فرینچ فرائز اٹھا کے کھانے لگی۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے پہ تازہ تازہ میک اپ کو دیکھنے لگا۔ ہیئر سٹائل اور میک اپ سے بالکل مطابقت نہ رکھنے والے لون کے ہلکے آسمانی سوٹ میں ملبوس وہ عجیب سی لگ رہی تھی، لیکن اسے شاید اس کا احساس تک نہ تھا۔ کمرے تک جا کے وہ دوبارہ پلٹا، وہ برتن اٹھا کر کچن تک لے جا رہی تھی۔ یہ تم نے کون سا سوٹ نکال دیا ہے؟ بلیک ڈنر سوٹ نکال دو یا پھر گرے لائننگ والا جو آنٹی کے گھر پہنا تھا۔ میں ان 2 کلرز میں آپ کو دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکی ہوں، آپ یہ والا سوٹ ہی پہن لیجئے پلیز۔ اور جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ بلیک کلر آپ کی شخصیت کو ابھارتا ہے تو اس کی فکر مت کیجیے۔ وہ ایک لحظہ رکی، پھر مڑتے ہوئے کہہ گئی، میں نے اپنے لیے بلیک کلر کا انتخاب کیا ہے۔ کرش شیفون کی بلیک ساڑی میں وہ سچ مچ فون کلر کے سوٹ میں ملبوس نصیب احمد کی شخصیت کو مزید ابھار رہی تھی۔ اس کے پر اعتماد چال سے یہ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ اس لباس کو پہننے کا اس سے پہلے اسے کوئی تجربہ نہ تھا۔ ساڑی کے پلو اور بلاؤز کی فل آستینوں پہ گولڈن نفیس کام تھا، سیاہ پتھروں والے گولڈ کے سیٹ، ایک کلائی میں رونمائی کا تحفہ اور دوسری میں ریسٹ واچ کے ساتھ وہ سادگی و نفاست کا شاہکار لگ رہی تھی۔ ہال میں موجود نصیب کے کولیگز، ان کی مسز اور تمام لوگوں کا اپنے لیے شاندار استقبال دیکھ کر وہ دھنگ رہ گئی۔ سب اس سے ایسے مل رہے تھے جیسے عرصے سے جانتے ہوں۔ نصیب اس کا ہاتھ تھامے یوں ایک ایک کے پاس لے جا رہا تھا جیسے وہ اسے ملنے والی کوئی ٹرافی تھی جسے وہ فخر سے سب کو دکھا رہا ہو۔ نادر جمالی صاحب، ہماری بیگم نہ صرف آپ کی فین ہیں بلکہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ خود بھی بڑی خوبصورت اور حساس شاعرہ ہیں۔ ایک بارش سے شخص سے اس نے خوشنما کا تعارف کرایا تو وہ مروب سی ہو گئی، واقعی وہ اس کے پسندیدہ شاعر تھے۔ بہت خوب، یعنی ہمارے حلقے میں ایک اور شاعر کا اضافہ۔ بھائی اب تو ان گیٹ ٹوگیدر، نیو ایئر پارٹیز اور بون فائر کے ساتھ ساتھ مشاعرے کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، مسٹر ولی نے خوشدلی سے کہا۔ آپ غزل کہتی ہیں خوشنما، یا نظم آپ کا ذریعہ اظہار ہے؟ نادر جمالی صاحب نے مشفق انداز میں کہا، جی بس کبھی کبھار نظم کہہ لیتی ہوں۔ بھائی ہم تو غزل کے شیدائی ہیں، لیکن اچھی نظم کہنے والوں کو بھی داد دیتے ہیں۔ ہاں بھابھی پلیز کوئی خوبصورت سی نظم سنائیے، نصیب کے کسی اور بے تکلف دوست نے اصرار کیا۔ بلکہ سنائیے نہیں، گنگنائیے، وہی گیت جسے سن کر ہمارا یار مجنوں ہوا تھا۔ ولی کی بات پر وہ بری طرح چونکی، نصیب کا کیا قصور؟ میں بھی جب صبح ان سے پہلی بار ملی تو دیکھنے کے بعد نہیں بلکہ سننے کے بعد فدا ہی ہو گئی، ربا نے انکشاف کیا۔ میں تو کہتی ہوں یہ 2 سال کیا، نصیب اگلے 2 سال اور بھی انتظار کرتا تو یہ خوشنما کا حق بنتا تھا۔ گیت 2 سال، آواز، ان مبہم اشاروں میں وہ ایسا الجھی کہ کب تقریب کا خاتمہ ہوا اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ نصیب نے اس کا کھویا ہوا انداز بھانپ کر سب کے اصرار کے باوجود جلد ہی جانے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ مزید صبر نہ کر سکی۔ یہ سب کیا اصرار ہے؟ میں تو کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ کہیں یہ لوگ مجھے وہی تو نہیں سمجھ رہے؟ اس کے دماغ کے اندر جتنے بھی سوال کلبلا رہے تھے وہ سب اس نے ایک ساتھ داغ دیے۔ ایک منٹ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، گھر تو پہنچ لینے دو۔ نہیں پلیز آپ ابھی بتائیے، وہ کون تھی جس کے لیے آپ 2 سال انتظار کرتے رہے اور پھر آپ کو مجبوراً مجھ سے شادی کرنا پڑی؟ وہ تم ہی ہو، اس نے رفتار آہستہ کرتے ہوئے انکشاف کیا۔ مجھے بیوقوف مت بنائیے، آپ مجھے بھلا کب جانتے تھے 2 سال پہلے؟ جانتا نہیں تھا، مانتا تو تھا، آخر آپ صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ صاف بات، ہار مان کے وہ بتانے پہ تیار ہو ہی گیا۔
خوشनुमा ने खुद को हर तरह की बात सुनने के लिए तैयार कर लिया। जब मुझे ये जॉब मिली और मैं ज़िंदगी में पहली बार घर से दूर हुआ तो मेरी हालत बहुत अजीब सी थी। कुछ अर्सा पहले ही अम्मी की वफ़ात हुई थी। कुछ उदासी इसकी थी। बुलबुल तब नन्ही सी थी और मैं इससे खासा अटैच था। यहाँ आने के बाद मैं शदीद तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार हो गया। हर वक्त बच्चों की तस्वीरें फैलाए बैठा रहता। ऐसे ही किसी उदास से दिन मैंने भाभी को फ़ोन किया। इनसे खबर मिली कि बुलबुल अब चलना शुरू हो गई है। मैं इसे देखने को मचल गया, लेकिन तब मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, मैं जा ना सकता था। भाभी ने अपने भाई की शादी की मूवी भेज दी, जिसमें बुलबुल इधर से उधर भागती दौड़ती फिर रही थी। मेरी सारी उदासी दूर हो गई। इस मूवी को देखने से मैं ढूंढ ढूंढ कर अपने प्यारे चेहरे खोज रहा था। भाभी, हसीब भाई, अब्बा जी, जुगनू, बुलबुल सबके प्यारे प्यारे पोज स्टिल करके देख रहा था कि ऐसे में तुम सुनाई दी। हाँ, सुनाई दी। मैंने गौर किया, पिछले 1 घंटे के दौरान स्क्रीन पे कई बार तुम्हारी झलक दिखाई दी थी, लेकिन मैं चौंका तब जब तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। खूबसूरत आवाज़ों का मैं हमेशा से शिदाई था। तुम्हारी आवाज़ सबसे जुदा और भरपूर रंग लिए हुए थी। तुम ढोलक पे चमचा बजाते हुए मेहंदी का कोई गीत गा रही थीं। तुम्हारी आवाज़ के लोच के सामने सारी लड़कियां सैरसदा सी बैठी थीं। मैं अक्सर वो मूवी लगाकर तुम्हारा गीत सुनने लगा। तब मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज़ अट्रैक्ट करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद तुम मेरे हवासों पे छाने लगी थी। अनजाने से रास्ते से तुम किसी तरह दिल के अंदर तक पहुंच गई थी, मगर मुझे पता ही न था। मैं तब बाखबर हुआ जब पिछले साल भाभी ने मेरी शादी का जिक्र छेड़ा और मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछा। पता नहीं किस तरह छन से तुम मेरे तस्वर में आईं, हल्के सब सूट में, मेकअप से बेनियाज, चमकती शफाफ बेदाग सलोनी सी सूरत के साथ, सादा सी आंखों में दुनिया जहाँ की मासूमियत समेटे। एक सहर था खुशनुमा तुम में कि मैं वहीं बैठे बैठे जकड़ गया। नसीब की आवाज़ खुशनुमा को कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी। ये सारी कहानी इसे परियों की कहानी लग रही थी। भाभी ने जैसे मुझे झंझोड़ कर दोबारा यह सवाल किया। तब मैंने संभल कर इशारे कनाइये से इन्हें तुम्हारा हुलिया बताया। भाभी वो पहली नज़र में चौंका देने वाली शख्सियत न रखती हो, बल्कि जीना बेजीना दिल के अंदर तक उतरने की सलाहियत रखती हो। इसकी आंखों का रंग भले कुछ भी हो, मगर इनमें हया के साए और मासूमियत के अक्स ज़रूर हों। और सबसे बड़ी बात, इसकी आवाज़ ज़रूर खूबसूरत होनी चाहिए भाभी, जैसे चांदी की घंटियाँ, जैसे जैसे झरना या फिर कोयल के चहकार। और भाभी वो इतनी मासूम हो कि अपने हुस्न से, अपनी कशिश से आगाह ही ना हो। मेरा ख्याल था कि तुम भाभी की करीबी अजीज़ा होगी, इसलिए वो मेरे इशारों के ज़रिए तुम तक पहुंच ही जाएंगी। लेकिन न जाने क्यों वह इधर उधर लड़कियां तलाशना शुरू हो गई। कुछ अर्सा मैंने बड़े सब्र से इंतज़ार किया, फिर इनसे बात कर ही ली। वो बेहद हैरान थी, मुझे तुम्हारे बारे में सारी तफसील बताई। मैं रज़ामंद था, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए था। भाभी ने कुछ अर्सा और इंतज़ार करने को कहा, क्योंकि इत्तेफाक से कुछ रोज़ पहले ही तुम्हारी अम्मा का इंतकाल हुआ था। फिर उन्होंने ही सारे मामलात तय किए। अब्बा जी को कोई एतराज़ ना था, ना नानों को। सब ही मेरी खुशी में खुश थे और तुम्हें इस घर में लाने के लिए राज़ी। घर आ गया था, इसने गाड़ी रोकी। वो उतर कर एक मामूल की तरह आगे बढ़ गई। इसकी खामोशी मायनी खेज थी। नसीब चुपचाप इसके पीछे चला आया। वो बेड पर गुमसुम बैठी थी। क्या हुआ खुशनुमा, क्या इतनी बदगुमान हो मुझसे कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई पे ईमान नहीं ला रही? वो घुटनों के बल इसके करीब बैठ गया। मैं कैसे ईमान लाऊं, कैसे भूल जाऊं आपके शुरू दिनों के रवैये को? जो कुछ आप अब कह रहे हैं, अगर ये सच है तो फिर वो क्या था जो आप इस वक्त कहते थे, जब मैं लाखों उम्मीदें लिए, हज़ारों ख्वाब आंखों में सजाए आपके घर आई थी? दिल की उलझन जुबान पे आ ही गई। लाखों उम्मीदें, हज़ारों ख्वाब और करोड़ों वसवसे, बदगुमानियाँ तो अनगिनत थीं। इनकी कोई हद थी ना शुमार। नसीब ने जताया, वह सर झुकाकर रह गई। भाभी ने तुम्हारे सारे खदशे बयान किए थे मुझसे कि तुम इस गलतफहमी का शिकार हो कि तुम्हें तरस खाकर इंसानी हमदर्दी के तौर पे कबूल किया जा रहा है। फिर मेहंदी वाले वाक़ये ने मुझे ये बावर कराया कि तुम खुद तरसी के साथ साथ एहसास कमतरी का भी शिकार हो। इसमें तुम्हारा कसूर ना था। तुम्हारे साथ जो हालात रहे, इसमें अच्छे खासे मजबूत आज़ाब के मालिक अफराद भी अपना एतमाद खो सकते थे। इसलिए तुम्हारा एतमाद वापस लाने, तुम्हारी बदगुमानियाँ दूर करने के लिए मुझे यह सब ड्रामा करना पड़ा। मुझ पे ऐसे अजीब व गरीब फ़िक्रे कस के और सबके सामने मेरा मज़ायका उड़ा के आप समझते थे आप मेरा इलाज कर रहे हैं। वो हकीकत जानकर फट पड़ी। जानते हैं, आपकी बातें सुनने के बाद मेरा दिल चाहता था मैं खुदकुशी कर लूँ। ये तुम्हारे इब्तदाई एहसासात थे। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरा तरीक़ा कारगर रहा। यार तुम खुद बताओ, अगर मैं पहली मुलाकात में वाफिदगी जताता तो तुम क्या समझती? तरस, हमदर्दी, है ना? इसलिए मैंने रफ्ता रफ्ता तुम्हारा एतमाद बहाल किया। सबसे पहले एक तवील छुट्टी के ज़रिए तुम्हें अपने घर और घर वालों के करीब रहकर इनसे मानूस होने का मौका दिया।
ورنہ سب سمجھ رہے تھے کہ 1 ماہ کی چھٹی میں نے کسی لمبے ہنی مون ٹرپ کے لیے لی ہے۔ جب تمہیں ایک بھرے پورے کنبے کی اپنائیت ملی تو خود پہ تمہارا اعتماد بحال ہوا۔ اب میری بے نیازی تمہیں کھلنے لگی۔ تم سوچنے لگی کہ جب اور لوگ تمہاری حیثیت تسلیم کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں۔ تب تم نے اس چیلنج کو پورا کرنے کی ٹھانی۔ تمہارا بغیر کسی پس و پیش کے اسلام آباد چلے آنا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور یہی میں چاہتا تھا کہ بجائے اس کے کہ میں تمہیں تمہارے ہونے کا احساس دلاتا، تم خود آگے بڑھ کر مجھے اپنے وجود کا احساس دلاؤ۔ اور اگر اس سارے قصے میں آپ سے نفرت کرنے لگ جاتی، شدید نفرت، تو پھر لب دانتوں تلے دبا کے اس نے شرارت سے پوچھا، نفرت اور مجھ سے، رج کے سونے منڈے سے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، کیا میں نفرت کے قابل ہوں؟ اس نے انگلی سے اس کا جھکا چہرہ اٹھا کر پوچھا۔ آج تو اس چہرے کی جگمگاہٹ عروج پہ تھی، خوشنما کی جیسے آنکھیں ہی چندیا گئیں۔ میں تو اب تک یہ ہی نہیں سمجھ پائی کہ آخر آپ نے مجھ میں کیا دیکھا، ایک عام سی لڑکی میں؟ وہ اتنے قریب، اسے پا کر اس کی شخصیت کے سحر سے مروب ہو گئی۔ جب آنکھ میں شام اترے، پلکوں پہ شفق پھولے، کاجل کی طرح میری آنکھوں کو دھنک چھو لے، اس وقت کوئی اس کو آنکھوں سے میری دیکھے، پلکوں سے میری چومے۔ سحر زدہ سی آواز میں گنگناتا وہ اس کے قریب ہوا تو وہ بل کھا کے پرے سرک گئی۔ اور ایک بات اور، جس کا شک مجھے بہت پہلے سے تھا، میری ڈائری سے نظمیں چرا کے آپ ہی بھجواتے رہے ہیں نا، تو میرا سب کچھ چرا لو، اور میں تمہاری 2-4 نظمیں تک نہیں چرا سکتا، نہیں بلکہ سچ پوچھیں تو یہ بھی آپ کا احسان ہی تھا مجھ پہ، ورنہ اس سے پہلے کب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مجھ میں بھی کوئی صلاحیت ہے۔ اب ایک احسان آپ بھی کر دیجئے، اس نے فرمائش کی۔ عرصے سے خواہش تھی کہ کبھی تم میرے سامنے بیٹھ کر کچھ گنگناؤ، پلیز آج صرف چند بول۔ اس کے اتنے اصرار پر وہ مان گئی۔ رنگیلا رے تیرے رنگ میں یوں رنگا ہے۔ نصیب نے فوراً اس کے منہ پہ ہتھیلی جما دی۔ وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ خبردار لڑکی، خبردار، اچھا کچھ اور سناتی ہوں۔ برے نصیب میرے، برے نصیب میرے، میں نے تجھے، اسے ناراضی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھا تو مشکل سے شرارت میں آمادہ دل کو کان پکڑ کر سرزنش کی۔ برا ہوں نا میں، ٹھیک ہے، یاد رکھو، تم تنہا بھی ہو اور بے بس بھی، ظلم و ستم کی انتہا کر دوں گا۔ اس نے جلاد صرف شوہر کے سٹائل میں دھمکی دی۔ لوگ خواہ مخواہ میں تنہا اور بے بس، ایک فون کروں، نانو، ابا جی، حسیب بھائی، باجی سب آ جائیں آپ کی خبر لینے۔ اس کا مطلب ہے میں نے آپ اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے۔ وہ روٹھ کے دور بیٹھ گیا۔ پیچھے سے خوشنما نے دھیرے سے اس کے شانے سے ٹیک لگاتے ہوئے گنگناہٹ بکھیری، منڈا سونے رنگ دا، دل لے گیا میرا سو رب دی، منڈا سونے رنگ دا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت جلد ملیں گے ایک اور خوبصورت مکمل ناول کے ساتھ۔